बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल हसन और आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं अपने शो 2021 राउंड अप के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2021 बिल्कुल अपनी इख्तितामी घड़ियों पर है और कल इंशाअल्लाह एक नए साल, एक नए सुबह का आगाज़ होगा, एक नए सूरज का आगाज़ होगा। और अमूमन लोग आज की रात जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में गुजारते हैं। कुछ लोग सड़कों पर हैं, कुछ लोग नाच गाना, कुछ लोग इस तरह ढोल ढमक्का वगैरह करते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम आज की जो लास्ट घड़ियाँ हैं इस साल की, इसमें हम मुहासबा करें कि हमारा जो ये पाक सरज़मीन है, ममलकत पाकिस्तान, स्पेशली उम्मत मुस्लिमा के साथ 2021 में क्या हुआ और कौन कौन से बड़े वाक़यात हुए जो कि एक यानी गेम चेंजर थे, जिन्होंने एक हिस्ट्री रकम की। तो हम चाहते थे कि वो लोग जो संजीदा हैं और वाक़तन अपनी एक अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं कि 2021 में हाउ डिड वी डू, मतलब एज़ अ कंट्री और स्पेशली एज़ अ मुस्लिम उम्मा। तो इस सिलसिले में मैं आपका होस्ट फैसल हसन और मेरे साथ आज जो साथ दे रहे हैं हमारे बहुत ही मोहतरम सैयद आरिफ रिज़वी हैं। माशाल्लाह यूके से तशरीफ़ लाए हैं और फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, अब हमारे बक़िया प्रोग्राम में मैं और आरिफ भाई मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे 2021 के हवाले से, और स्पेशली जैसे कि मैंने कहा कि मुस्लिम उम्मा के साथ जो हमारे मसाइल दरपेश हुए, जो वाक़यात पेश आए 2021 में, हम उसको मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ख़ुसूसन हमने 3 ख़ित्तों के ऊपर जो है वो कुछ रिपोर्ट्स तैयार की हैं। एक मिडल ईस्ट पे होगी, भारत के ऊपर है, और नॉट टू मेंशन हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान है। तो आरिफ भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच आपके आने का। आप अभी रिसेंटली आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपका आने का। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो वैसे चैनल्स पर आता नहीं हूँ इतना इस तरह से, लेकिन आपने स्पेशल रिक्वेस्ट की और इत्तेफाकन यहाँ मौजूद थे। और ये प्रोग्राम क्योंकि वो आम उमूमी प्रोग्राम जो इस वक्त चैनल्स पर होते हैं 31st नाइट में, जिसमें सिर्फ लहब व लहाब और फसाद और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और अक्सर मोमिनीन भी बाज़ औक़ात, मोमिनीन तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, वो इसी में मशगूल होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि घड़ी की सुई कब 12 बजे पहुँचती है और शोर होता है। तो बहरहाल ये एक अच्छी काविश है कि हम मुहासिबा करें बिलखुसूस इंसानियत के साथ क्या हुआ, न सिर्फ मुसलमानों के साथ, बिल्कुल, कि इंसानियत पे क्या गुजरी। आया इंसानियत बुलंदी की तरफ गई पिछले साल या पस्ती की तरफ गई जी, ताकि उससे फिर हमें एक जहत मिले आगे के 2022 में बशरियत को क्या करना चाहिए। बिल्कुल, ये जिस तरह के मसाइल 2021 में हुए हैं, बहुत संजीदा किस्म के और रैपिडली चेंजिंग, गेम चेंजर, टर्निंग पॉइंट्स, इस तरह की चीज़ें आई है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे आपका प्रोग्राम आगे बढ़ता है जितना हो सकता है यही रहेंगे इसमें। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपको बुलाने का आज मकसद भी यही था कि आप माशाल्लाह एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सोशल मीडिया पे आपकी एक बहुत प्रोमिनेंट प्रेजेंस है, यू हैव अ ह्यूज फॉलोअरशिप, और मैंने ख़ुद आपके प्रोग्राम, आई हैव बिन लिसनिंग टू यू फॉर फ्यू ईयर्स, कई सालों से मैं आपको सुन रहा हूँ। और हमने आपको इसीलिए आज शॉर्ट लिस्ट किया क्योंकि जिन मौज़ूआत पर आपने लेक्चर्स दिए हैं या जिन मौज़ूआत को आपने छेड़ा है ऑनलाइन, आपका माशाल्लाह अपना यूट्यूब चैनल भी है, स्पेशली जो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है, मिडल ईस्ट जो कि एक एवर चेंजिंग गेम है, और अब तो बिल्कुल बहुत ही अनसर्टन हालात हो गए मिडल ईस्ट में, ठीक है। तो इन दो जो रीजन्स हैं इसके ऊपर आप ऑब्वियसली आपका एक बहुत ज़्यादा एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है ऑनलाइन ऑलरेडी। तो हम चाहते थे उस तनाज़ुर में भी बात करें पाकिस्तान पे। इंशाल्लाह मैं बहैसियत पाकिस्तानी, ठीक है, मैंने तो 2021 गुजारा है, यानी कि मैं उन हालात से गुज़रा हूँ। बहुत सारे वाक़यात जो लाहौर में पाकिस्तान में हुए, मतलब मैं ख़ुद वहाँ फ़िज़िकली मौजूद था, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर तो मैं रोशनी डालूँगा, ठीक है। एक सवाल आपसे ये करना है कि आप यूके से आए हैं अभी, और वहाँ पर भी ये सारा शोरगुल है ओमिक्रॉन का, फिर अब पाकिस्तान में आप आए हैं। आपने कभी न्यू ईयर नाइट का बहुत हाइप है हर पूरी दुनिया में, ठीक है, और
پہلے چند سال پہلے صرف ہوتا تھا نیو یارک میں، یعنی کہ وہ جو بال ڈراپ ہوگا منہیٹن میں اور یہ سارا کچھ. اب یہ ہر کنٹری اس کو جو ہے نا وہ کیچ اپ کر گئی ہے، اور پاکستان میں بھی پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ جو ہے یہ نیو ایئر کو لوگ سیریس لینا شروع ہو گئے ہیں بہت. تو آپ نے کبھی پہلے نیو ایئر گزاری ہے؟ نیو ایئر اکثر تو یو کے میں نے نہیں گزاری ہے نیو ایئر نائٹ. ایک مرتبہ شاید اتفاق ہوا تھا، وہ بھی کچھ کسی طرح سے باہر نہ نکلنے کی کوشش کی تھی کہ باہر نہ نکلا جائے. جی، کیونکہ ماحول ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باہر نکل سکے. عموماً میں باہر ٹریولنگ پہ رہتا ہوں تو اکثر نہیں ہوتا اس طرح سے. لیکن اس بار چلے نیو ایئر نائٹ کو کچھ بہتر طریقے سے ہم جی بالکل انشاءاللہ آپ کے ساتھ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ نیو ایئر نائٹ پہ لوگ دے جسٹ مطلب چینل فلپ کرتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی چیز ایسی ملتی نہیں جس کو دیکھیں، کیونکہ ہر جگہ یہ ایک ہی طرح کا مواد ہوتا ہے. اور ویسٹ میں کیونکہ پچھلے سال پینڈیمک کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہی تھا کرسمس میں، بالکل ایسے نیو ایئر میں. تو اس بار تو شاید زیادہ ہی کچھ لوگوں نے بہت ساری انرجی 2 سال کی جو ہے انہوں نے ایگزاسٹ کرنی ہے، اور لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا روکا ہوا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو ہے لاسٹ کپل آف ایئرز میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بڑی ڈرامیٹک چینج آئی ہے نیو ایئر کے حوالے سے. لاسٹ ایئر بھی میں جاب کر رہا تھا اور 12 بجے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ ہوائی فائرنگ پڑی جاتی ہے. جی، ہوائی فائرنگ اور یہ سارا کچھ جو ہے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ آلموسٹ اسکیری تھا یہاں پر. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہر ایک کی مطلب اپنی اپنی ایک چوائس ہے، اپنی اپنی ایک لائف سٹائل ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا سا جو سیریس باتیں ہیں ان کو ڈسکس کریں، لائک یو سیڈ کہ، اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ عارف بھائی نے بھی کہا کہ صرف ہم امت مسلمہ کو نہیں دیکھیں بلکہ ایک انسانیت کے اوپر ایک ہولسٹک اپروچ ہماری ہونی چاہیے کہ انسانیت کو کیا مسائل درپیش رہے 2021 میں، اور اوور آل کیا ہم پستی کی طرف گئے ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، یا ہم میں سے کوئی چیزیں اچھی بھی ہوئیں. انشاءاللہ بہت ان ڈیپتھ آپ لوگ بالکل ریلیکس ہو جائیں، آپ لوگوں کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کو پورے کا پورا یہ جو ریجنز ہیں ان کا ایک آپ کو اس کی انسائٹ دیں گے، اس کا ایک راؤنڈ اپ کریں گے اسٹارٹنگ فرام جنوری، یعنی کہ وہ چیزیں جنہوں نے ایک افیکٹ ڈالا ہسٹری پر، دنیا پر، جیو پولیٹیکل ایشوز کے اوپر. تو اس سے پہلے کہ ہم اسپیسیفک عارف بھائی ریجنز کے اوپر ڈسکشن کریں، اوور آل گلوبلی آپ کے ذہن میں کیا لگتا ہے آپ کو، یا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ 2021 میں جو بڑے بڑے واقعات تھے، جیسے کہ میں نے کہا گیم چینجرز، وہ کون کون سے تھے، کون سے مینٹل نوٹس ہیں آپ کے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے ذاکرہ میں، اس کی میموری میں جو چیز رہی ہے 2021 میں، وہ پینڈیمک رہا ہے. بالکل، وہ کووڈ-19 رہا ہے. کووڈ-19 ہے. جی. تو یہ تو مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے رہا ہے. اور کووڈ-19 نے جو میجر چینج دیکھا، جو میں نے جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ گفتگو میری جو ہوتی رہی ہے اس موضوع پہ، جی الحمدللہ اللہ کے لطف و کرم سے جس طرح سے پریڈکٹ کیا تھا، آپ دیکھتے جائیں اسی طرح سے سارا سچویشن گیا. جی بالکل ایسے. اور 2021 میں ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ 4th فیز آف ویکسینیشن میں چلا جائے گا. جی ایسا ہی ہے، بالکل. اور چلا گیا، اور جو ویکسینیشن انفورس کرنا تھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو ویکسینیشن انفورسمنٹ ہوا. جی. اور جاری بھی ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کا مزاج اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ قید و بند میں رہے اور ان کو آزادی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب تک کہ پریشر نہ بنا رہے وہ کنٹرول میں نہیں رہیں. اس لیے دوبارہ اومیکرون بھی آ گیا. جی، اس کا ایک نیا ویریئنٹ آ گیا. کسی طرح سے ویکسینیشن ڈرائیو کو جاری رکھا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں پینڈیمک کا خوف بنا رہے. تو یہ تو سلسلہ 2021 میں ٹاپ آف دا لسٹ رہا ہے. جی. اور یہ آگے بھی جائے گا. لیکن اس میں ایک پازیٹیو اسپیکٹ جو آیا، کیونکہ آپ کے سیگمنٹس میں شاید یہ کور نہ ہو، تو اس لیے میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ خود امریکہ میں ایک بہت بڑا ریزسٹنس جو ہے وہ اینٹی ویکسین اور کرونا کانسپریسیز کے ساتھ ہوا شروع، جس میں خود ابھی آج ہی کا آج یا 2 دن پہلے کا شاید میرے خیال سے ایک آرٹیکل جو ہے وہ بڑا پبلش ہوا ہے، جس میں کلیئرلی یہ مینشن ہو گیا ہے، جس نے فائزر پہ ریسرچ کی ہے ویکسینیشن پہ، نام بھول گیا، ڈاکٹر شاید نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت کے، انہوں نے خود ان کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کے اوپر تقریباً آئی تھنک 2 ملین 3 ملین ہینڈلز تھے وہاں پر، فالوورز بلاک کر دیا ٹویٹر میں، سسپینڈ کر دیا اکاؤنٹ کو، بیکاز از ایکسپوزڈ کہ یہ ویکسین بچوں کے لیے اینڈ فار ہیلدی پیپل اینڈ فار پریگننٹ وومن از ایبسلیوٹلی انسیف اینڈ اٹ کین کاز سیریس سائڈ افیکٹس.
اچھا، یہ چیزیں باہر سے بھی اب کھل کے آ رہی ہیں، بالکل ایسا ہی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ صرف اسلامک اور ویسٹ اور اسلام کی ایک ٹسل میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ویسٹ سے کچھ ہو رہا ہے، تو بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی. 2022 میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اور بہت سی چیزیں یہ کھل کر کے سامنے. تو ٹاپ آف دا ہیڈ ایشو تو یہی تھا. دوسرا ایشو جس پہ شاید آپ پریزنٹ کریں بعد میں، اس پہ جو ایک بڑا چینج دنیا میں نظر آیا وہ تھا طالبان کی حکومت افغانستان میں. سب نے دیکھا اگست میں، ایک بڑا ہی ڈرمیٹک انداز میں امریکہ کا ایگزٹ، اور اس کے بعد ہالی ووڈ مووی، ہاں اس کے بعد پھر طالبان کو تنہا چھوڑ بھی دینا، اور ایک ڈرامہ ہی چل رہا ہے. بہرحال یہ شاید آپ کور کر لیں تو اس پہ اور مزید بات ہو سکتی ہے. پھر اسرائیل کا ایگریشن جو بڑھ گیا 2021 میں، اوورآل دیکھیں تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ ٹائپ سے اسرائیل سامنے آیا ہے. پرسنالٹی چینج ہو گئی ہے. ہاں، عربوں کے ساتھ مل جانا، ایران کو دھمکیاں دینا، ابراہم ایکارڈز اور یہ سارے کچھ جو ہوتے رہے، یہ عربوں کا قبول کرنا، اور یہ ایک بڑا چینج تھا. اور ایک بڑا چینج جو آیا 2021 میں وہ ابراہیم رئیسی کا پریزیڈنٹ بننا، روحانی ایک انقلابی شخصیت کا دوبارہ ایران میں آنا. تو یہ چند واقعات تھے، لیکن میں ان سب واقعات کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں، حتیٰ کہ کووڈ-19 کو بھی ایک ترازو کے پہلو میں رکھیں اور دوسری طرف صرف ایک ایشو کو رکھیں، تو وہ ان سب پہ بھاری ہے. وہ تھا 20 کروڑ بھارت کے مسلمانوں پر جو جاہریت ہوئی ہے 2021 میں. بالکل ایسا 74 سال میں اتنی نہیں ہوئی جتنا اس ایک سال میں ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تو انشاءاللہ آپ کے توسط سے آپ کو ناظرین کو بتا دیں کہ 20 کروڑ والا جو ہے 20 کروڑ مسلمان پروگرام، الحمدللہ ہمارا ٹاپ آف دا لائن پروگرام جا رہا ہے، اور اس کے اندر ہم بھارتی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے کہ عارف بھائی نے بتایا، ہم اس کو بہت ان ڈیپتھ کور کرتے ہیں اور ویکلی کور کرتے ہیں. عارف بھائی 20 کروڑ مسلمان پہ ہمیں بہت اچھی رسپانس آ رہی ہے، اور الحمدللہ ایسی فیڈ بیک آ رہی ہے کہ یہ سارے شور و غل کے اندر ایک ایسا مسئلہ جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور دبا ہوا ہے، وہ اس کو صرف ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جی دیکھا ہے میں نے وہ پروگرام، اور اس پروگرام کے بارے میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ملت پاکستان کو جو بھارت کے بارے میں بالکل اویئرنیس نہیں تھی، جو یہاں کے میڈیا پر بھی نہیں آتا تھا، وہ آپ پیش کر رہے ہیں. ہمیں تو صرف بالی ووڈ کا پتہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہمیں سلمان خان اور شاہ رخ خان سے آگے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہی اس سے زیادہ ہمارا کوئی تعلق ہے بھارت کے ساتھ. تو یہ 20 کروڑ مسلمان نے ایک، یعنی کہ اٹ واز این آئی اوپنر. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ 74 ایئرز میں جو ہے وہ انڈیا نے اس طرح کی اگریشن نہیں دکھائی، جو کہ اب یعنی کہ بالکل ایک ڈفرینٹ موڈ میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ یو آر اویئر کہ کپل آف ڈیز اگو ایک کلپ بھی آیا جس کے اندر انہوں نے وہ کھلے عام ایک مسلم جینوسائڈ کی ملے گا تو اس پہ اور بات کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کی نیکسٹ فارمیشن کی طرف جائیں، میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنی تھی کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ کووڈ-19 کے حوالے سے، جو کہ آبویسلی ایک مطلب پورا دنیا ہی اس کے شیڈو میں ہے پچھلے لاسٹ 2 سال سے ہی، آپ نے واقعتاً اس پہ ایک لیکچر دیا تھا جب بالکل شروع کے دن تھے مارچ 2020 میں. تو ابھی ہم یہیں پر ہمارے اسی نیوز چینل کے اوپر ہم نے کیون بیرٹ کے ساتھ انٹرویو کیا، اینڈ ہی سیڈ دا سیم تھنگس جو آپ نے یعنی کہ پریڈکشنز 2 سال پہلے کی تھیں. یہ آئی ایم شیور کہ ہمارے ویورز کے لیے نیوز ہوگی کہ آپ نے جو 2 سال پہلے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بتایا تھا کہ یہ 4th اسٹیج تک جائے گا. تو کیون بیرٹ جو کہ وسکانسن سے تھے اور وہ بھی ٹاپ کانسپریسسٹ ہیں، یعنی میں تو یہ بھی ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا کہ کانسپریسسٹ ہیں، کیونکہ وہ ایکسپوز کرتے ہیں، بلکہ یعنی کہ کانسپریسی کہنا بھی ایک قسم کا ان کو وائٹ واش کر دینا، یا مطلب ان کو تو انہوں نے بھی وہی پریڈکشنز کی، اور پریڈکشنز کی جو ایویڈینشیل پروف ہے وہ دیا، بلکہ پریڈکشنز تو 2 سال پہلے تھیں، تو آپ نے بھی اس پہ کیا. تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جو ہم نے کلپس تیار کیے ہیں، جو رپورٹس ہم نے تیار کی ہیں. ہماری ٹیم نے ماشاءاللہ کافی محنت کی اس کے اوپر، اور کاظم مظفری ہمارے میرے کولیگ اینکر ہیں، انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو رپورٹ تیار کی ہے. آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اور عارف بھائی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس پہ ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں گے. جی فیصل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. ناظرین، ہم آج آپ کو ان تمام چیزوں کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو سال 2021 میں پاکستان میں رونما ہوئیں. سال 2021 پاکستانیوں کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا. کچھ اہم واقعات کو ہم مختلف عنوانات میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے.
پاکستانیوں کے لیے سال 2021 کا آغاز مظاہروں اور احتجاج سے ہوا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کی۔ تحریک لبیک پاکستان نے جنوری میں خبردار کیا تھا کہ اگر حکومت نے فرانسیسی سفیر کو 17 فروری تک ملک بدر کرنے کا اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو وہ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد حکومت نے فروری میں ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ لے جانے پر اتفاق کیا۔ اپریل میں ٹی ایل پی نے اپنے نومبر کے معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ ٹی ایل پی کے رہنما سعد رضوی کی لاہور میں گرفتاری کے بعد ملک کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین نے 16 پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس حکومت نے انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ٹی ایل پی پر پابندی لگا دی۔ ٹی ایل پی اس سال اکتوبر میں دوبارہ سڑکوں پر نکل آئی۔ حکومت پنجاب نے بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے صوبے میں رینجرز تعینات کر دی۔ کئی روز تک جاری پرتشدد مظاہروں میں 7 پولیس اہلکار ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس دوران حکومت نے کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ ایک اور خفیہ معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت 7 نومبر کو وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی کو کالعدم گروپ قرار دینے کا فیصلہ واپس لے لیا اور صوبائی حکومت نے انسداد دہشت گردی کی واچ لسٹ سے سعد رضوی کا نام ہٹا دیا اور انہیں رہا کر دیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اب ایک اور بڑے واقعے کی جانب۔ ثانیہ اے پی ایس از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ اس کیس میں سپریم کورٹ نے وزیراعظم پاکستان کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا، جس پر وزیراعظم عمران خان عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کیس کی سماعت کی۔ 3 رکنی بینچ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ثانیہ سیکیورٹی لیپس تھا جس کی ذمہ داری حکومت کو قبول کرنی چاہیے۔ کیس کی سماعت میں وزیراعظم عمران خان سمیت کئی اہم شخصیات پیش ہوئیں۔ یاد رہے کہ 16 دسمبر 2014 کو پاکستان کے شہر پشاور میں قیامت خیز واقعہ پیش آیا تھا، جس میں آرمی پبلک اسکول کے سینکڑوں ننھے پھولوں کو شہید کر دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن جب پوری قوم غم و اندوہ میں ڈوب گئی۔ سانحہ پشاور کے 7 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس کیس کی سماعت پر شہداء کے خاندان کے لیے امید کی کرن ہے۔ شہداء کے لواحقین میں انصاف ملنے کی مبہم سی امید پیدا ہوئی ہے۔ اگلی بڑی خبر شامل کرتے ہیں حکومت پاکستان اور تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات کی۔ 1 اکتوبر کو وزیر اعظم عمران خان نے ایک بین الاقوامی ٹی وی چینل کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کہا کہ حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کے کچھ دھڑوں سے افغانستان میں بات چیت کر رہی ہے۔ افغان طالبان نے بھی اس سلسلے میں مدد کی۔ طالبان اگر ہتھیار ڈال دیں تو حکومت انہیں معاف کر سکتی ہے۔ اس کے اعلان کے بعد 9 نومبر کو 1 ماہ کی جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ 1 ماہ بعد کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم کر دیا اور الزام عائد کیا کہ پاکستان نے معاہدے میں طے کی گئی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان نہ صرف معاہدے میں طے شدہ فیصلوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہا بلکہ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، سوات، باجوڑ، سوابی اور شمالی وزیرستان میں چھاپے مار کر درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک اور متعدد کو حراست میں لے لیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا کہنا تھا کہ ان حالات میں جنگ بندی میں توسیع ممکن نہیں ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ابھی تک اس معاہدے سے متعلق کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ خیال رہے کہ تحریک طالبان پاکستان افغان طالبان کا منحرف گروہ ہے جس نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں گوادر سے، جہاں پر ہزاروں افراد نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں 1 ماہ سے زائد عرصے تک خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد نے اپنے حقوق کے لیے شہر کی اہم سڑکوں پر مارچ کیا اور دھرنا دیا۔ مظاہرے کے شرکاء نے شہر میں صحت کی سہولیات اور پینے کے پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ اپنی روزی روٹی پر قبضہ کرنے کے لیے بڑی فشنگ ٹرالرز پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ حالات کی شدت کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے واقعے کا نوٹس لیا۔ حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد گوادر کے مکینوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ احتجاج اور دھرنے 28 روز تک جاری رہے۔ افغانستان پر OIC کا اہم اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اس سلسلے میں 19 دسمبر کو اسلام آباد میں OIC سربراہی اجلاس کی میزبانی پاکستان نے کی، جس میں 20 وزرائے خارجہ، 10 نائب وزرائے خارجہ اور 437 مندوبین نے شرکت کی۔
تنظیم نے افغانستان سے متعلق فیصلہ کیا کہ اسلامی ترقیاتی بینک کے تحت ایک ہیومینٹیرین ٹرسٹ فنڈ قائم کیا جائے اور اقوام متحدہ کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے. Point is that if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. And I speak to the United States specifically. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. عالمی رہنماؤں، حکومتی عہدیداروں، سفارتکاروں اور تجزیہ کاروں نے 57 رکنی OIC اجلاس کو پاکستان کی اہم ترین کامیابی قرار دیا. وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کرنے والے مسلم دنیا کے رہنماؤں نے افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران کو روکنے کے لیے فوری اور متحد اقدام کا مطالبہ کیا جو بصورت دیگر عالمی امن کو متاثر کر سکتا ہے. ناظرین، نظر ڈالتے ہیں سانحہ سیالکوٹ پر. سیالکوٹ سانحہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر انسانیت بھی شرما جائے. 3 دسمبر کو سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں غیر مسلم سری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا کو مذہبی پوسٹر اتارنے پر انتہائی سفاکانہ طریقے سے قتل کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی. پریانتھا کمارا نے اپنی جان بچانے کے لیے بے رحم ہجوم سے معافی بھی مانگی، لیکن مشتعل ہجوم نے اس کی ایک نہ سنی. بالآخر جان بچانے کے غرض سے بالائی منزل پر بھاگے، لیکن فیکٹری ورکرز نے پیچھا کیا اور چھت پر گھیر لیا. فیکٹری ورکرز نے مینیجر کو چھت سے نیچے پھینک دیا اور انہیں جان سے ہی مار ڈالا. اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ لاش کو گھسیٹ کر فیکٹری سے باہر چوک پر لے گئے، ڈنڈے مارے، لاتیں ماری اور پھر آگ لگا دی. ناظرین، یہ ایک ایسا انسانیت سوز واقعہ تھا جس نے وطن عزیز کو پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا، جبکہ ہر باضمیر شخص نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. اس دلخراش واقعے نے نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام جیسے انسانیت دوست مذہب کو پوری دنیا کے سامنے مجروح کیا. ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں حقوق العباد کے بارے میں سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا، بلکہ قرآن نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جو اسلام اور قرآن دونوں سے کوسوں دور ہیں. 2021 میں پاک امریکہ تعلقات مزید خراب ہو گئے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کافی تناؤ کا شکار رہے، جس کی واضح مثال جو بائیڈن کے امریکی صدر بننے کے بعد سے اب تک وزیر اعظم عمران خان سے بات نہ کرنا ہے. اسی سال 4 رکنی امریکی سینیٹرز کے ایک وفد نے وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ الگ ملاقات کی. امریکی سینٹ ارکان سے ملاقات کے دوران خطے میں دہشت گردی، سیکیورٹی صورتحال، خاص طور پر افغانستان میں انسانی بحران اور بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پر قابو پانے کے لیے امریکہ کے کردار پر زور دیا گیا. یہاں یہ بات اہم ہے کہ امریکی سینیٹرز کا یہ وفد ایک ایسے موقع پر پاکستان آیا جب پاکستان نے امریکہ کی جانب سے جمہوریت پر منعقد ہونے والی کانفرنس میں مدعو ہونے کے باوجود شرکت کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ اس سے قبل امریکہ میں ماحولیاتی تبدیلی پر منعقد ایک کانفرنس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. حالانکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں. موجودہ حکومت نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں کافی اقدامات کیے ہیں، جن میں بلین ٹری سونامی پروجیکٹ قابل ذکر ہیں، جس کی پذیرائی عالمی سطح پر کی گئی. لیکن اس کے باوجود ماحولیاتی تبدیلیوں کے کانفرنس میں پاکستان کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی. پاکستان 2021 میں داعش کی دہشت گردی کی زد میں رہا. دہشت گرد گروہ داعش نے باجوڑ میں پولیس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی. دہشت گرد گروہ داعش نے ٹیلی گرام پر تصدیق کی کہ IED کے ذریعے کیے گئے دھماکے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 اہلکار شہید ہوئے. ذرائع کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں چھپایا گیا تھا. داعش کی جانب سے کیے جانے والے اس دہشت گردانہ حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے. یاد رہے کہ اس سے قبل کوئٹہ میں بھی دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، جس میں ایک پولیس اہلکار سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے تھے، جس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی. یہ بات قابل غور ہے کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد سے داعش کے حملوں میں تیزی آئی ہے، جس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی واضح مثال پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں داعش کا ہاتھ ہونا ہے. یہ خلاصہ تھا سال 2021 میں پیش آنے والے چند اہم واقعات کا. ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا سال پاکستانیوں کے لیے ہر لحاظ سے اچھا ثابت ہو. اگلے سال پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر جی ناظرین، ویلکم بیک. جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے ایک ریویو کیا بگیسٹ ایونٹس کو جو پاکستان میں 2021 میں. آپ نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان بہت زیادہ لائم لائٹ میں رہی، ہیڈ لائنز میں رہی.
ان کا احتجاج، اور بہت وائلنٹ بھی ہو گیا وہ احتجاج. اس کے بعد APS کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی، دا کورٹ کالڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اور اس کے علاوہ آپ نے تمام رپورٹ میں جو باقی آپ نے واقعات دیکھے جو پاکستان میں ہوئے اسٹارٹنگ فرام جنوری، لیکن بہت افسوسناک جو واقعہ ہوا وہ سمجھیں کہ سال کے آخر میں ہوا، اور وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے سب چیزوں کو عارف بھائی ٹاپ آف کر دیا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کے ذہن میں بھی ہے، سب کے ذہن میں ہے. اور وہ ایک بہت دردناک واقعہ جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوا، یہ بالکل سال کے آخر میں جا کے ہوا اور ساری دنیا نے دیکھا. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس سے اویئر نہیں ہے. ہزاروں اینگل سے یہ اس واقعے نے ہمیں نقصان پہنچایا بحیثیت نیشن، بحیثیت مسلمان. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ ظلم و ستم کیا وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں. ابھی تک تو میڈیا یہی رپورٹ کر رہا ہے. بھائی آپ تو شاید UK میں تھے کہ یہ سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، 150 کے قریب لوگ. تو یہ ابھی آپ نے بھی رپورٹ دیکھی، تو آپ کا مطلب بحیثیت اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل بحیثیت پاکستانی، چلے میں تو خود پاکستانی ہوں لیکن آپ نے پاکستان کے بارے میں ایک رپورٹ بھی دیکھی کہ مطلب ہم ایک ڈاؤن ہل ہم نے سفر کیا ہے یا ہم 2021 میں ہم نے کوئی ترقی کی ہے؟ جی جہاں تک پاکستان کے حوالے سے آپ بات کریں نا، تو پاکستان ایز اے گلوبل مسلم کنٹریز میں آپ دیکھیں تو ایک یونیکنیس رکھتا ہے کئی پہلوؤں سے. یہ بہت اسینشیل فیکٹ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اتنا ریلیجس پیشن نہیں پایا جاتا جتنا پاکستان. بالکل آپ کہیں گے افغانستان میں بھی ہے، افغانستان سٹینڈز نیکسٹ ان لائن، لیکن پھر بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی کہ افغانستان میں تو ایکسٹریمزم کی طرف زیادہ پیشن ہے، یعنی ملیٹنسی اور شدت اور یہ سب. ہاں جی. پاکستان میں بھی یہ چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک مثبت پہلو بھی دین کا بہت ہے. مثال کووڈ-19 میں سب سے بہترین پاکستان نے سروائیو کیا ان سارے ڈیولپنگ کنٹریز میں گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں تھا، جسٹ بیکاز آف دا ایلیمنٹ آف چیریٹی انوالوڈ، کہ لوگوں کے اندر اتنے مخیر افراد موجود ہیں کہ جو صدقات خیرات سے پورے ایک نیشن کو چلا لیا، انہوں نے مدد کا جذبہ تھا، جذبہ تھا. اور اس کے برخلاف آپ انڈیا میں دیکھیں تو بہت برے حالات تھے کیونکہ وہ نہیں تھا. جی ایسا ہی ہے. تو یہ ایک یونیکنیس ہے پاکستان کی. لیکن اس ریلیجس پیشن کے ساتھ ساتھ کیونکہ دین کا صحیح تعارف نہیں ہے، شعور نہیں ہے، دین کی صحیح آگاہی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ڈیویشنز بھی بہت آ جاتے ہیں. سیالکوٹ کا واقعہ لیا، یہ ایک شدت کا واقعہ ہے. جی بالکل. جس میں اتنی شدت ایک قوم کے اندر آتی ہے، اتنی بے دردی کے ساتھ کسی شخص. اور یہ پہلا واقعہ بھی نہیں تھا، پہلا بھی نہیں تھا یہ. جی سیالکوٹ میں پہلے بھی ہو چکا ہے. آپ چند سال پہلے بھی 2 بھائیوں والا واقعہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں کچھ ہو چکا ہے، فیصل آباد میں ہو چکے ہیں. تو لیکن یہ آئی تھنک یہ اس لیے بھی زیادہ ایک گلوبل اٹینشن اس کو ملی کہ نمبر 1 جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا وہ ایک نان پاکستانی تھا، وہ ایک امیگرینٹ تھا، وہ ہمارا مہمان تھا. تو آپ شدت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی تو یعنی اگر شدت بے دین طبقے میں ہو نا تو سمجھ میں آتی ہے. جی لیکن دین کو استعمال کر کے شدت پیدا کر لینا، اتنی شدت بڑی ایکسٹریم کے اوپر نا. اب آپ یہی دیکھیں نا، اس شخص نے جو بھی کیا تھا نہ کیا تھا، جہاں تک نیوز میں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس کے باوجود بھی شاید پرسنل اینیمیٹی پہ، لیکن جو لوگ جمع ہوئے وہ دین کے نام پہ جمع ہوئے. لیکن اسی کے برخلاف آپ پڑوس میں چلے جائے بھارت میں، تو وسیم رضوی نے جو اہانت کی، جو توہین کی، کتاب میں لکھ کر، ٹی وی پر آ کر، میڈیا، لیکن شدت کا نام و نشان وہاں نظر نہیں، بالکل 2 ایکسٹریم پر ہے. جی اس نے تو خود قرآن کو چیلنج کیا، سب کچھ سب. یعنی وہاں کوئی ری ایکشن دکھانا تھا، 200 ملین کوئی ری ایکشن نہیں دکھانا. نہیں وہ 20 کروڑ مسلمان والی بات. جی 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 وہ کوئی ری ایکشن نہیں دکھاتا، کوئی ری ایکشن نہیں. لیکن یہاں کچھ بھی نہیں کیا اور اتنا ری ایکشن دکھایا. اتنی شدت یہاں پر موجود ہے. اگر اس شدت کو، یعنی دینی جذبے کو، شدت کو تو نہیں کہوں گا میں، اگر صحیح ڈائریکشن ملے تو دس کمیونٹی کین لیڈ دا ورلڈ، مسلم ورلڈ، ایٹ لیسٹ دا مسلم ورلڈ کو لیڈ کر سکتی ہے. جی جی کیونکہ اس سارے اسپیکٹ سے، اور اسی وجہ سے آج جو پاکستان پہ جو پریشر ہے، ایک اچھی چیز جو 2021 میں ہوئی کہ امریکہ نے خود دستبرداری کی پاکستان سے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. جی جی ہمارے پاکستان کتنا کیش کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. جی ہماری رپورٹ میں بھی یہی بتایا گیا کہ پاک اور امریکہ جو تعلقات ہیں وہ کافی کشیدہ رہے ہیں اور اس وقت ایٹ اٹس لوئسٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑا گفٹ تھا 2021 کا، اگر اس کو گفٹ سمجھیں تو بالکل ایسے ہی. یہ ایک بڑا پازیٹیو اسپیکٹ تھا اس کے اندر. دوسرا جو بار بار خبروں میں آتا بھی تھا، اور کیونکہ یہ استاد محترم سے جواد نقوی حافظ اللہ علیہ کا چینل ہے، وہ بھی اپنے خطبوں میں بتاتے رہتے ہیں کہ مہنگائی، انفلیشن جو حد سے زیادہ بڑھ گیا اور لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس وقت. اور
خود میں نے بھی 1-2 دن میں محسوس کیا کہ اسی طریقے سے ہے یہاں پر کہ اٹس واقعی اب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، کوئی بھی بندہ جس بھی کلاس میں ہے. اور اب اس پہ پتہ نہیں حکومت کا لائے عمل کیا ہوتا ہے آگے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے. 2022 بتائے گا کہ یہ مہنگائی اوپر جاتی ہے، جی نیچے جاتی ہے، عوام کا کیا. اب تو حالات یہ ہیں کہ کسی چیز کی اگر پرائس نہ بڑھے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک دھیان نہیں حکومت کا اس چیز پہ پہنچا. ٹھیک ہے، اب مطلب میں آئس کریم لینے گیا تو اس کی وہی پرائس تھی جو مہینہ پہلے تھی. تو میں نے بھی دکاندار سے یہ کہا کہ لگتا ہے ابھی حکومت کا جو ہے نا وہ دھیان اس آئس کریم کی طرف نہیں آیا. ایکسپائرڈ ہوگی. نہیں وہ شکر ایکسپائرڈ نہیں تھی، بچوں کے لیے لی. لیکن اب حیرانگی پرائس انکریز پہ نہیں ہوتی، اب آپ کو حیرانگی ان چیزوں پہ ہو رہی ہے جس کی پرائس اسٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یعنی انفلیشن تو وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ اٹس ناٹ ایون فنی اینی مور. لیکن یہاں پاکستانی قوم کا ایک کمال ہے نا جی کہ اتنا صبر کسی میں نہیں ہے. بالکل، کہیں پر تو بالکل بے صبرے ہو جاتے، بندے کو جلا دیتے، مار دیتے. لیکن مہنگائی پہ بالکل ثابت کام ہے، کوئی احتجاج وہ اپنا کوئی سلوشن ڈھونڈ نکالیں گے. مثال بجلی نہیں ہوتی ہے تو جنریٹر لگا لیتے ہیں، جی، کوئی جگاڑ لگا ہی لیں گے. یہاں بھی کوئی جگاڑ لگا لیں گے. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ میری ایک مطلب ادنا سی رائے میں کہ ان کی ساری ہوا جو ہے نا اپوزیشن نکال دیتی ہے عوام کی. تو ہے اس طرح سے، یعنی کہ جہاں پہ عوام کو سٹینڈ لینا چاہیے. اب انفلیشن ہے، ایوری ون از افیکٹڈ. کوئی اس وقت پاکستان میں ایسی کلاس نہیں ہے جو کہ اس مہنگائی کی وجہ سے افیکٹ نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، لیکن کوئی احتجاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپوزیشن نے وہ ایک اپنے ذمہ لے لی چیز. اور جب اپوزیشن اس میں آگے فرنٹ لائن پہ آ جائے گی تو حکومت عوام کی ہوا خود بخود نکل جائے گی. کیونکہ یہاں اس کے پیچھے جو پس منظر ہوتا ہے نا، وہ ایک میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں، اکنامکس کے جنرل کے اوپر. کیونکہ میں نے بھی کافی اسٹڈی کی ہے، سیلف اسٹڈی کی ہے. میں اکنامسٹ تو نہیں ہوں، ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں. لیکن یہ معاشرہ جو ہے نا، پاکستانی معاشرہ اسٹیٹ رن نہیں ہے اکنامی، پرائیویٹلی رن اکنامی. کیونکہ یہاں اکثر لوگ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں. جی سارا پیسہ عوام کے پاس جمع ہے. جی، اور اکثر دیکھیں بلیک ہے یہاں پر، کوئی ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ زیادہ یوز نہیں ہوتا، کیش بیسڈ ہے سب کچھ، سارا کیش بیسڈ اکنامی چل رہی ہے. بڑی بڑی شاپس میں، مالس میں چلے جائیں، وہ کیش میں ہی اکثر میجورٹی ڈیل. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ ایک جب کیش بیسڈ اکنامی ہوتی ہے تو بلیک اکنامی ہے. یہ بلیک اکنامی میں عوام کے پاس پیسہ ہے جو عوام کے اندر، لیکن گورنمنٹ غریب ہے. اسی یہی وجہ ہے کہ انفلیشن ہونے کے باوجود بھی وہ اس اسٹیج پہ نہیں آیا ہے کہ ابھی پھٹ جائے. کیونکہ عوام کے پاس پیسہ ہے، وہ عوام کے اندر کسی طرح سے سرکولیٹ ہو رہا ہے. چیریٹی بھی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے، کہ خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے، خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے. جی 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 جی. لیکن جب یہ پیسہ ٹیکس ریٹس اور اس کے ذریعے بڑے بڑے جو کارپوریشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ پڑے گا اور یہ سب نکلنا شروع ہوگا تو خود بخود اس کا ایک بہت بڑا نیگیٹو ایفیکٹ عوام پہ آنا شروع کرے گا. اور شاید اگر انشاءاللہ ایسا نہ ہو، لیکن 2022 کے اینڈ تک اگر یہی سلسلہ جاری رہا، کرنسی فال جس طرح سے ہو رہی ہے، تو ہم شاید پتہ نہیں اس پوزیشن میں ہو بھی کہ نہیں کہ بیٹھ کے بات کر سکے. آپ کی بھی لائٹیں نہیں چل رہی ہوں گی. اچھا چلیں، لیٹس جسٹ ہوپ کہ ایسا نہ آئے. لیکن آپ کی بات، آج آپ نے $1 ملین کوشچن ایز اے جو اکنامکس کا کوشچن تھا، آج آپ نے میرا بھی جو ہے وہ آنسر کر دیا کہ ایز اے مطلب ہم یہاں رہتے ہیں، ہم ہر روز یہاں پہ باہر بھی جاتے ہیں، جاب پہ بھی جاتے ہیں، باہر کھاتے پیتے بھی ہیں. تو یہ سوال واقعتاً میرے ذہن میں آتا تھا کہ اتنی انفلیشن، اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود، یعنی کہ ہر ریسٹورنٹ پہ رش ہے، ہر قسم کی نئی گاڑی کا ماڈل. اب 2021 میں 5 نئی یعنی کمپنیز ان ہوئی ہیں پاکستان میں جو پہلے نہیں تھی آٹوموٹیو میں. فار ایگزامپل کیا ہے، MG ہے، یہ سب کچھ نیا آیا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جیسے ہی کوئی چیز نئی آتی ہے تو آپ کی بات، آج آپ نے ایک بہت بڑا سوال کا جواب دے دیا کہ یہ ایک کنزیومر ڈریون اکانومی ہے. ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس میں بالکل کنگلی ہے، یعنی کہ بالکل بینکرپٹ ہے. ٹھیک ہے، بٹ دا پبلک ہیز منی. سو وہ پبلک ایک رول اوور کے اوپر چل رہی ہے. وی کین سرٹنلی ہوپ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اگر ہم بیٹھیں انشاءاللہ تو تھنگز آر بیٹر. ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا ہمیں اس پہ بتایا پاکستان کے اوپر. اب ہم چلتے ہیں اپنے ایک نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. جو اگلی ریجن ہم نے چوز کی ہے آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنے کے لیے، وہ انڈیا ہے. اور ہماری بہت ہی سینئر کولیگ ہیں میڈم سمینہ شگری. انہوں نے کافی محنت کر کے انڈیا کے اوپر
ایک رپورٹ تیار کی ہے. 20 کروڑ مسلمان جو پروگرام ہے وہ بھی وہ کر رہی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی رسپانس آ رہی ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ میڈم سمینہ نے انڈیا کے بارے میں جو رپورٹ تیار کی ہے وہ کیا ہے, اور پھر ہم واپس آتے ہیں اور عارف بھائی آپ کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ کچھ تھوڑی سی ڈسکشن اس کے اوپر بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم معزز ناظرین. ہم آج آپ کے سامنے 2021 میں ہونے والے ان تمام واقعات کا خلاصہ پیش کریں گے جن کا تعلق خصوصاً بھارت کے مسلمانوں سے ہے. ہم نے مختلف واقعات کی عنوانات کے لحاظ سے درجہ بندی کی ہے. اس رپورٹ کے ذریعے آپ کے سامنے ایک واضح تصویر پیش کی جائے گی کہ کس طرح بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اس سال ظلم اور بربریت روا رکھی گئی. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بھارتی جبر و استبداد کا شکار کشمیر سے. اور ناظرین, مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کا ایک اور سال مکمل ہوا. ایک بار پھر یہ سال کشمیریوں کے لیے گرفتاریوں، زیادتیوں اور قتل و غارت گری کا سال قرار پایا. مودی نے یہ دعویٰ کیا کہ کشمیر کو دبئی کی طرز پر بنایا جائے گا، جبکہ UAE نے کشمیر کو مادی لحاظ سے جدید مگر اخلاقی لحاظ سے پست بنانے کے لیے کشمیر کے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی ہے. مودی نے آل کشمیر پارٹیز کے لیڈران کو دلی میں بلایا اور سیٹوں کی حد بندی کا اعلان کیا، جس کے بعد کشمیر میں الیکشنز کروائے جائیں گے. اس درجہ بندی میں مودی نے ہندو اکثریت والے کشمیری علاقوں میں زیادہ سیٹس مختص کی ہیں. کشمیر میں عسکریت پسند سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا اور کئی انڈین فورسز کے نمائندوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے جواب میں بھارتی افواج بے گناہ معصوم کشمیریوں کو عسکریت پسندوں کے نام پر ٹارگٹ کر رہی ہے. تقریباً پورا سال کشمیر میں انٹرنیٹ پر پابندی اور مختلف تحریکوں پر سختی روا رکھی گئی. کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور اس سے جانی نقصان بھی ہوا، کیونکہ بھارتی انتظامیہ نے علاج معالجے کی سہولیات کو التوا میں رکھا. ایک اور حرکت جو اس سال انڈین گورنمنٹ کی طرف سے دیکھنے میں آئی وہ کشمیر میں صحافت اور صحافیوں کے ساتھ سختی کا سلوک تھا، تاکہ بھارتی مظالم کے خلاف ان کی آوازیں بین الاقوامی سطح تک نہ پہنچ سکیں. UN رائٹ کمیشن اور دیگر حقوق بشر کی تنظیموں نے تقریباً پوری دنیا سے ان مظالم پر سوال اٹھایا، مگر بھارت نے یا تو جواب ہی نہیں دیا یا پھر صرف اتنا کہا کہ یہ سب عوام کی حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ خرم پرویز کو ملیٹنٹس کو سپورٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف پوری دنیا کے حقوق بشر کے نمائندوں نے تنقید کی، مگر تاحال خرم پرویز کو رہا نہیں کروایا جا سکا. بھارت نے سرعام اپنے منصوبے کا اظہار کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے ہوتے ہوئے آزاد کشمیر تک بھی پہنچا جائے گا. سال کے آخر میں انڈین چیف ڈیفنس بپن راوت کی ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہوئی، جس کی وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہیں. یہ وہی جرنیل ہے جس نے ایک عرصے تک کشمیریوں کی زندگی اجیرن کیے رکھی. اور رام مندر کو ہندو راشٹر میں بدلنے کی تحریک. ہندو متشدد گروہ RSS، VHP اور دیگر نے بابری مسجد کو گرا کر اس کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کے عمل کو ایک قومی تحریک پہ بدل دیا، جس کے تحت بھارت کو ہندو قوم میں تبدیل کیا جائے گا. انڈین قوانین کے تحت انڈیا ایک سیکولر ریاست ہے جس میں تمام عقائد کی پیروی کرنے والوں اور کسی بھی عقیدے کی پیروی نہ کرنے والوں کے بھی برابر کے حقوق ہیں. مگر 2021 میں بھارت میں مکمل تبدیلی دیکھی گئی کہ انڈیا کو ایک ایسی ریاست بنایا جائے جو صرف ہندوؤں کے لیے ہو. مختلف مواقع پر RSS چیف موہن بھگوت نے حوالہ دیا کہ رام مندر کی بنیاد رکھنے کا دن ہندوستان کی اصل آزادی کا دن ہے. UP چیف یوگی رام مندر کو قومی مندر بنتا دیکھنا چاہتا ہے اور خود مودی اس پر کام کر رہا ہے. رام مندر کو پوری دنیا میں مسلمانوں کی شکست کی ایک علامت بنا کر پیش کیا گیا ہے اور اس بات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جہادی اور انقلابی روح رکھنے کے باوجود شکست دی جا سکتی ہے. رام مندر کا ماڈل دبئی ایکسپو میں انڈین پویلین میں پیش کیا گیا، جہاں دوسری تمام اقوام اپنی صنعتی اور معاشی کامیابیوں کو پیش کر رہی تھیں، وہیں انڈیا اپنی نظریاتی فتح کو پیش کر رہا تھا. 2021 میں ایودھیا میں رام مندر مسلمانوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر سامنے آیا. کچھ بے بصیرت مسلمان رہبران کا یہ خیال تھا کہ بابری مسجد کے مسئلے پر پیچھے ہٹ جانا باعث امن ہوگا، مگر 2021 میں جو ہوا وہ ان کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی تھا. اور ناظرین، مسلمانوں پر جسمانی تشدد اور قتل عام.
2021 مسلمانوں پر ہونے والے مسلسل حملوں کی گواہ ہے، جہاں کبھی گائے کے تحفظ کے نام پر رائے پور کے قریب ایک گاؤں پر ایک گروہ حملہ کرتا ہے، تو کبھی تجاوزات گرانے کی توجیہ پیش کرتے ہوئے حکومت کی سرپرستی میں آسام کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور کبھی تریپورہ میں قتل عام کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ شمالی تریپورہ میں VHP نے ایک ریلی کا انعقاد کیا، جس میں بنگلہ دیش میں بتوں پر حملے کی سازش کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس ریلی میں VHP کے نمائندوں نے مسلمانوں کی زمینوں پر توڑ پھوڑ کی اور 13 مساجد کو بھی جلا ڈالا۔ بہت سے مسلمانوں کو مار دیا گیا، کئی زخمی بھی ہوئے اور کئی گھروں کو راکھ میں بدل دیا گیا۔ کئی راتوں تک مسلمان ان متشدد گروہوں کے حملوں سے شدید خوفزدہ رہے اور بہت سے علاقے کو ہی چھوڑ گئے۔ اس قتل عام کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے حکومت نے ان 102 افراد کو گرفتار کر لیا جو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، جن میں صحافی بھی شامل ہیں۔ بھارتی حکومت نے کئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو بھی گرفتار کیا اور کئی اکاؤنٹس بلاک بھی کر دیے۔ بھارتی حکومت نے تجاوزات کے نام پر نہایت بے دردی سے مسلمانوں کے گھروں کو گرا دیا، اور وہ خبر جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی وہ یہ تھی کہ آسام کے ایک مسلمان کو فورسز نے مارا اور پھر ایک صحافی نے لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس پر چھلانگیں بھی لگائیں۔ اس طرح کے کئی اور واقعات ہوئے، جیسا کہ ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی اور کانگریس کے سابقہ لیڈر سلمان خورشید پر حملہ کیا گیا اور ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ سلمان خورشید پر حملے کی وجہ ان کی کتاب میں ہندوؤں کا موازنہ طالبان سے کرنا تھا۔ قاسم عبداللہ کو گودھرا گجرات کی پولیس نے گائے کے گوشت کی وجہ سے گرفتار کیا، جس نے بدترین تشدد ہونے کے بعد خودکشی کر لی۔ بہت سے جوانوں کو گائے کے تحفظ اور لو جہاد کے نام پر گرفتار کر لیا گیا۔ یاتی نرسنہا نند کے داسنا مندر میں ایک مسلمان لڑکے کو پانی پینے پر بے انتہا تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ ارباز نامی مسلمان لڑکے کو ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تعلقات کی بنا پر مار مار کر قتل کر دیا گیا، جبکہ گڑگاؤں میں ایک شخص کو بہیمانہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی داڑھی کاٹ دی گئی اور جبرن جے شری رام کے نعرے لگوائے گئے۔ ناظرین، وقت کی کمی کے باعث یہ چند ہی واقعات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اگلی خبر آپ کو بتائیں اسلامی شناخت پر حملے کے حوالے سے۔ مسلمانوں پر حملے کی ایک اور لہر جس میں 2021 میں زیادہ شدت آئی ہے، اور اس کا مقصد مسلمانوں کی اسلامی شناخت کو ختم کرنا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں مساجد ہیں، جہاں کاشی مسجد کو مندر میں تبدیل کیا گیا۔ MP میں ایک مزار پر توڑ پھوڑ کی گئی، 12 بنکی میں ایک مسجد کو مسمار کیا گیا اور کئی چھوٹی مساجد بھی اس کی زد میں آئیں۔ متھورا عیدگاہ کو مسمار کر کے کرشن مندر میں بدلنے کے لیے ایک بڑی تحریک شروع کی گئی، اور UP کے ڈپٹی چیف منسٹر نے اس عیدگاہ کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا دعویٰ کیا۔ مساجد کے بعد کھلی جگہوں پر جمعے کی نماز بھی ان کے حملوں کی زد میں آئیں، اور کئی ہفتوں تک گڑگاؤں کے مسلمانوں کے نماز جمعہ پڑھنے کے خلاف محاذ آرائی جاری رہی۔ ہندو گروہ ان جگہوں پر جمع ہو جاتے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا، اور انتظامیہ بھی ان شدت پسندوں کا ساتھ دیتی، اور آخرکار ہریانہ کے چیف منسٹر نے یہ قانون پاس کیا کہ کسی بھی کھلی جگہ پر نماز جمعہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد باری آئی اذان کی، جہاں UP پولیس نے الہ آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی شکایت پر لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کی پابندی عائد کی۔ اسی طرح کرناٹکا کی عدالت نے یہ حکم دیا کہ اذان کی وجہ سے پیدا ہونے والے شور کی آلودگی کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ BJP منسٹر سادھوی نے تبصرہ کیا کہ اذان کی آواز سے مریضوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ مدارس کو یہ کہا گیا کہ ہندو مذہب کی تعلیم دیں اور ہندوؤں کی مقدس کتاب گیتا اور رامائن کی بھی تعلیم دیں۔ مدارس کی زبان بھی ہندی ہونی چاہیے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مباحثہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ 2022 میں بھارت میں صرف ہندو قوانین کی پاسداری کی جائے گی اور شریعہ کے قوانین کی پاسداری کی اجازت کہیں بھی نہیں ملے گی۔ UP میں مسلمانوں کی آبادی پر قابو پانے کے لیے پاپولیشن کنٹرول بل متعارف کروایا گیا تاکہ مسلمانوں سے تمام بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں۔ اردو زبان کو اسلام کی زبان تصور کیا گیا، اور فیب انڈیا کے ایڈورٹائزمنٹ میں لفظ جشن کے استعمال کو ہندو شدت پسندوں کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، حتیٰ کہ لبرل نام نہاد مسلمان اور چند مشہور مسلمان شخصیات بھی اس تنقید کی زد میں آئیں۔ فلم سٹار عامر خان کو پٹاخے چلانے کے خلاف اشتہار میں کام کرنے پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جاوید اختر کے خلاف FIR درج کی گئی جب انہوں نے RSS کا VHP اور طالبان سے موازنہ کیا۔
کامیڈین منور فاروقی کے 13 شوز پر پابندی لگا دی گئی اور محمد شامی مشہور بھارتی کرکٹر کو غدار قرار دیا گیا جب بھارت کو ایک کرکٹ میچ میں پاکستان سے شکست اٹھانا پڑی. حتیٰ کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی کپتان ویرات کوہلی کو بھی نہ بخشا گیا اور محمد شامی کو سپورٹ کرنے پر ان کی بیٹی کے ساتھ تجاوز کی دھمکی بھی دی گئی. سلی ڈیلز ایپ کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جس نے سینکڑوں کام کرنے والی مسلمان خواتین کی ₹1 میں فروخت والی تصاویر شائع کی. یہ سب کچھ بھارت میں ہو رہا تھا اور اس میں دن بدن اضافہ بھی ہو رہا ہے، جبکہ ان تمام جرائم پر بھارتی حکومت نے ابھی تک ایک مجرم کو بھی کوئی سزا نہیں سنائی. اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں بھارت میں نفرت انگیز تقاریر کی لہر کے بارے میں. بھارت میں نفرت انگیز تقاریر میں شدت دیکھی گئی. ایک ہندو پنڈت یاتی نرسنہانند، جنہوں نے UK میں RSS ونگ سے ٹریننگ حاصل کی اور اس مقصد سے بھارت واپس آیا کہ ایک ہندو عسکری ونگ بنائے جو بھارت سے مسلمانوں کا مکمل صفایا کر دے. اس نے پہلے خدا، پیغمبر اور قرآن کی توہین پریس کلب میں کی. اس کے بعد دسمبر میں 3 دن کی نفرت انگیز کانفرنس ہریدوار میں کی، جس میں تمام ہندو پنڈتوں نے اس واحد ایجنڈے کے ساتھ شرکت کی کہ تمام ہندوؤں کو خود کو جدید اسلحے سے لیس کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا سکے. اشوینی اپادھیائے نے دلی میں جنتر منتر پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں نعرے لگائے گئے، اللہ کاٹا جائے گا، ملا کاٹے جائیں گے. اس طرح کی کئی تقاریر خواتین پنڈتوں نے بھی کی. سادھوی نے بھی کئی نفرت انگیز تقاریر کی، حتیٰ کہ کشمیریوں کے لیے یہ تک کہہ دیا گیا کہ ان کی کھال اتار دی جانی چاہیے. کورونا لہر کے دوران ہسپتالوں میں مسلمان مریضوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا اور ان کا علاج کرنے سے انکار بھی کیا گیا. یہ تمام مذہبی منافرت کی تقاریر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں اور کچھ بھی بلاک نہ ہوا. فیس بک کے ایک سابقہ عہدیدار نے انکشاف کیا کہ فیس بک نے بھارت کے لیے ایک خاص قانون بنایا ہے جس میں انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا کوئی مواد فلٹر نہیں کیا جاتا، در حقیقت اسے پروموٹ کیا جاتا ہے. اور بات کرتے ہیں وسیم رضوی کے حوالے سے. وسیم رضوی کو پہلی بار خبروں میں نمایاں جگہ اس وقت ملی جب اس نے قرآن کریم کا ایک نیا ورژن پیش کیا جس میں اس نے جہاد سے متعلق 26 آیات کو ہٹا دیا. اس نے ایک کتاب محمد لکھی جس میں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی بدترین توہین کی. اس پر بھارت کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور تمام مفتیان اور فرقوں نے اسے ملحد قرار دیا. کچھ نے اس کے سر کی قیمت بھی مقرر کی مگر اس کا بال تک بیکا نہ ہو سکا. آخرکار وسیم رضوی نے یاتی نرسنہانند سے مل کر باضابطہ طور پر ہندو مذہب اپنا لیا. اس سے پہلے وسیم رضوی خود کو بطور شیعہ پیش کرتا تھا اور اس نے اس بات کا واضح اظہار کیا ہے کہ دوسرے مسلمان پیغمبر اسلام کی پیروی کرتے ہیں جبکہ شیعہ نہیں کرتے. اور ناظرین، بات ہو جائے لو جہاد اور اینٹی کنورژن بل کی. VHP نے پورے انڈیا میں مذہب تبدیلی کے خلاف قانون کا مطالبہ کیا. اس قانون کے مطابق اگر کوئی ہندو کسی مسلمان کی وجہ سے اسلام قبول کرتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی ہندو کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے، تو اسے لو جہاد کا نام دیا جائے گا. اسے قابل جرم تصور کرتے ہوئے 10 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی جائے گی. مختلف ریاستیں جیسا کہ مدھیہ پردیش، گجرات، اتر پردیش میں مذہب تبدیلی کے خلاف بل منظور کیے گئے، جبکہ 10 مزید ریاستوں بشمول ہریانہ، آسام، کرناٹکا میں جلد ہی یہ قانون نافذ کر دیا جائے گا. مولانا کلیم صدیقی کو ان کے 10 ساتھیوں سمیت اس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ وہ ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا ایک ریکٹ چلا رہے ہیں جو فورن فنڈڈ ہے. تمام کوششوں کے باوجود بھارتی حکومت نے انہیں رہا نہیں کیا ہے. بہت سے نوجوان مسلمانوں کو لو جہاد کے تحت گرفتار کیا گیا. لو جہاد مسلمانوں کے خلاف ایک ہتھیار بن کر سامنے آیا اور 2021 میں اس نے مسلمان جوانوں میں خوف کی ایک نئی لہر پیدا کی. جو ہندو خواتین کے ساتھ کالجز یا دفاتر میں کام کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان پر لو جہاد کا الزام لگا کر کسی بھی وقت ان کو گرفتار کر کے یا تشدد کر کے ان کی جان بھی لے سکتا ہے. اور ناظرین، بھارت نے نئے سوشل میڈیا قوانین منظور کیے جس کے تحت تمام سوشل میڈیا آپریشنز جیسا کہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور واٹس ایپ کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ان کو صارفین سے متعلق وہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی جس کا حکومت مطالبہ کرے گی، اور حکومت کے کہنے پر اکاؤنٹس کو بلاک بھی کرنا ہوگا اور کسی بھی پوسٹ کے بارے میں مطلوبہ معلومات بھی فراہم کرنا ہوں گی. شروع میں اس بات پر مزاحمت کی گئی مگر بعد میں ان تجاویز کو ماننا پڑا.
اور ناظرین بات کرتے ہیں کووڈ کے حوالے سے، جس میں انڈیا دوسری بڑی متاثرہ قوم بن کر سامنے آئی۔ بھارت میں کووڈ-19 کی دوسری لہر نے تباہی مچائی، جس کا آغاز کمبھ میلے سے ہوا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے اور وہاں پر جو کووڈ ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی وہ بھی فیک یعنی جعلی ثابت ہوئی۔ وبا کی اس لہر سے 34 ملین سے زائد لوگ متاثر ہوئے اور 4,80,000 اموات ہوئیں۔ طبی سہولیات کے فقدان، آکسیجن کی کمی اور نعشوں کو جلانے کے ناکافی انتظامات کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہوئی۔ 150 تعفن زدہ لاشیں گنگا کے دریا سے ملی، تعلیمی نظام مکمل طور پر مفلوج ہوا اور ہسپتالوں میں مریضوں سے اضافی چارجز وصول کیے گئے۔ 2 وجوہات کی وجہ سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ سب ارادی طور پر کیا گیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عوام پر ویکسینیشن کے عمل کو زبردستی مسلط کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ سسٹم کو آن لائن کرنے کے نام پر بھاری بیرونی سرمایہ کاری حاصل کی جا سکے۔ اور ناظرین، مودی کی کسانوں کے ہاتھوں پہلی ہزیمت۔ بھارتی کسان ان زرعی قوانین میں ترامیم کے خلاف سراپا احتجاج تھے جو مودی کی حکومت میں کیے گئے، جس کے تحت ملک کی تمام زرعی اقتصاد بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں چلی جاتی۔ دلی کی سرحد پر ہزاروں کسانوں نے 1 سال سے زائد عرصے تک دھرنا دیا اور گرمی، سردی اور تشدد کو برداشت کیا، جبکہ 700 کسانوں کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ صورتحال اس وقت قابو سے باہر ہوئی جب یونین منسٹر اجے مشرا کے بیٹے نے کئی کسانوں کو گاڑی سے کچل ڈالا۔ کسانوں نے اپنے احتجاج میں کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ آخرکار مودی کو ہتھیار ڈالنے پڑے، معذرت کرنا پڑی اور اس نے ترامیم واپس لے لیں۔ یہ مودی کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ اس نے کوئی فیصلہ واپس لیا۔ اور اب بات کرتے ہیں عیسائیوں پر حملے کی۔ اس سال بھارت میں عیسائیوں پر 300 سے زائد حملے دیکھنے میں آئے۔ 38 سے زائد چرچز پر حملے ہوئے، جن میں زیادہ تر حملے کرناٹکا کی ریاست میں ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں کو جلایا گیا۔ متشدد گروہوں نے اتوار کو ان کی عبادت گاہوں پر حملہ کیا۔ اڈیشہ کی ریاست میں ہندوؤں نے عیسائی گھروں کو آگ لگائی۔ کرسمس کے موقع پر ایک تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوئی جب گڑگاؤں میں ایک چرچ پر دوران عبادت حملہ کیا گیا اور سینٹا کلاus کے مجسمے کو جلایا گیا۔ امبالہ میں کرسمس کے دن جیزس کے مجسمے کی توڑ پھوڑ کی گئی اور بی جے پی کی عسکری ونگ بجرنگ دل نے آسام کے ایک چرچ میں آ کر ان کو عبادت سے روک دیا۔ اگرچہ بین الاقوامی سطح پر ان مظالم کے خلاف کچھ آوازیں بھی اٹھی، مگر مودی نے اس تشدد کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ مودی نے جب پوپ فرانسس کو انڈیا وزٹ کی دعوت دی تو جواب میں VHP نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر پوپ انڈیا آئے تو ان کو عیسائیوں کی طرف سے کیے گئے 350 سالہ جینوسائیڈ اور ہندوؤں کو عیسائی بنانے پر معافی مانگنی پڑے گی۔ مدر ٹریسا چیریٹی آرگنائزیشن کے تمام اکاؤنٹس بھارتی حکومت نے منجمد کر دیے اور فنڈز جمع کرنے کے لائسنس کی تجدید بھی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اب 22,000 مریض بغیر ادویات اور خوراک کے ہیں۔ یہ سب دائیں بازو کے متشدد ہندو گروہوں کے دباؤ پر ہوا۔ مشنریز یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ آیا وہ بھارتی قوم کا حصہ ہیں بھی یا نہیں۔ ہندو عیسائیوں کو قبول کرنے پر راضی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک عیسائی ہندوؤں کو پیسے دے کر اور ورغلا کر عیسائی بنا رہے ہیں، اور یہ ان کی قوم کے لیے ایک بری علامت ہے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب بھارت کی 80% سے زائد اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد انہی عیسائی کانوینٹ سکول سے فارغ التحصیل ہیں۔ اور بات کرتے ہیں کہ بالی ووڈ نے اسلاموفوبیا کی ترویج کی۔ اس سال بالی ووڈ کی اینٹی اسلامک اور اسلام ہراسی کی ترویج میں شدت دیکھنے میں آئی اور بہت بڑے بجٹ اور سٹار کاسٹ فلمز ریلیز ہوئیں جس میں اسلام کو دہشت گرد اور شدت پسند مذہب کی طرح پیش کیا گیا۔ کچھ مشہور فلمیں جیسا کہ سوریہ ونشی، جس میں اچھے اور برے مسلمانوں کا فرق بتایا گیا، جس میں اچھا مسلمان وہ ہے جو بھارتی حکومت کا وفادار ہے اور برا مسلمان وہ ہے جو نمازی، داڑھی رکھنے والا، مولانا کے ساتھ دہشت گرد ہے۔ اسی طرح بھج فلم میں شیعہ کے زنجیر زنی کے عمل، امام حسین کے نام کے ساتھ ایک مسلمان جاسوس عورت کو سنسار کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، جو کہ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں کیا گیا ہے۔ بالی ووڈ کی معروف اداکار کنگنا رناوت نے بھی ٹویٹر، انسٹاگرام پر مسلمانوں کی توہین کی اور بارہا ان کو ٹیررسٹ کہا۔ بالی ووڈ نے مودی کی وفاداری کا پورا حق ادا کیا ہے۔
اور ناظرین یہ تھا ایک خلاصہ کہ کس طرح بھارت میں 2021 میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ دوسری اقلیتوں کے ساتھ بھی ناانصافی، ظلم اور زیادتی کی گئی، اور سال کا اختتام اس بڑی خبر کے ساتھ ہوا جب ہندو پنڈتوں نے ہریدوار کے 3 روزہ کانفرنس میں کھلے عام یہ کہا کہ تمام ہندو مسلح ہوں تاکہ مسلمانوں کا صفایا کیا جا سکے، اور مودی حکومت اس پر مکمل خاموش ہے۔ ان اقلیتوں کا بھارت میں کیا مستقبل ہے؟ مسلمان اس امید میں ہیں کہ شاید بی جے پی اگلا الیکشن ہار جائے اور مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع مل سکے، مگر وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ جب ایک بار درندوں کے منہ کو خون لگ جائے تو وہ رکتے نہیں ہیں۔ اب مودی خود بھی چاہے تو ان انتہا پسندوں کو نہیں روک سکتا، اور نہ ہی انڈین فورسز اتنی طاقتور ہیں کہ ان انتہا پسندوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کر سکے۔ اس صورتحال میں توقع یہ کی جاتی ہے کہ 2022 مسلمانوں کے لیے زیادہ مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ یقیناً یہ وہ سال ہے جب ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ذلت کی موت اختیار کرتے ہیں یا پھر عزت کی، کیونکہ موت ہر حال میں ناگزیر ہے۔ ہم دنیا کے تمام مظلومین کی حفاظت اور خیرخواہی کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ دیکھتے رہیے پروگرام 20 کروڑ۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ تو آپ نے انڈیا کے اوپر جو ہم نے رپورٹ تیار کی وہ دیکھی۔ عارف بھائی، بحیثیت پاکستانی ابھی ہم رپورٹ کو تو دیکھیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک جو جنرل پاکستانی، ایک کامن جو سٹیزن ہے پاکستان کا، اس کا انڈیا کے ساتھ جو تعلق ہے، یا انڈیا کے ساتھ اگر اس کے کوئی اس کی نیوز میں یا اس کی ایوری ڈے لائف میں کہیں ورڈ انڈیا آتا ہے تو وہ صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر کی حد تک ہے۔ اس سے آگے اس کو انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق، یہ پولیٹیکل، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیکلی، انڈیا کے بارے میں کوئی انٹرسٹ اگر لیتا ہے، بالی ووڈ کے ساتھ تو ہم آبویسلی انسپائرڈ ہیں ہی۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا جیو پولیٹیکل ایشوز جو ہیں، اس میں ہم ایز اے پاکستانی 99% یو کین سے پاکستانی جو ہیں وہ صرف جب کشمیر کا نام آئے گا تو ہم اس کو انڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، لیکن آبویسلی انڈیا از مچ مور دین دیٹ۔ تو where do you think we like India stands now, like what have we lost and what have we gained as a پاکستانی جو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں؟ کشمیر میں جو جہریت کا سلسلہ چلتا رہا، کچھ خصوص پچھلے 20-30 سال سے زیادہ رہا ہے، جی جی، یہ اس میں شدت آئی لیکن اس کی نوعیت بدل گئی 2021 میں۔ 2021 میں عوامی کلیش جو ہوتا تھا فوج کا، جی جی، انڈین فورسز کا، وہ کم نظر آیا، جی، لیکن انڈین فورسز نے اور ایجنسیز نے بہت ہی ٹارگیٹڈ ایکٹیوسٹ کو یا مارا یا انہیں گرفتار کیا۔ اچھا، یعنی کہ وہ ذرا کوورٹ اپروچ ہو گئی ان کی؟ بالکل۔ اچھا اچھا۔ اور یہ جو ٹارگیٹڈ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی یعنی ایک طریقے سے ایگریشن لیا جو ضروری بھی تھا ان کے لیے کرنا۔ جی جی، سروائیول کا بات ہے نا، اور ان کو بس ٹارگیٹ کر کے بہت، ہر دن آپ دیکھیں نا تو لیکن نام ملیٹنسی کا لیتے ہیں کہ ملیٹنٹس مارے گئے، پاکستان سے کوئی ملیٹنسی اس طرف نہیں جا رہی ہے، گارنٹیڈ ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں، انٹرنیشنل فورمز جو کچھ بھی ہے وہ لوکل ہی ہو رہا تھا وہاں پر۔ در حقیقت مودی اس وقت یہ چاہتا ہے نا کہ کشمیر میں کسی طرح سے 100% پیس اسٹیبلش ہو جائے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کشمیر کی جو روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے کشمیر اب تک زندہ ہے، الائیو ہے اور مزاحمت اور مبارزے کے میدان میں ہے، وہ ہے دینی جذبہ، جی، ویلیوز، اسلامک ویلیوز اور اسلام۔ یہ اسی وقت ختم ہوگا جب یہی سافٹ وار جو سیموئل ہنٹنگٹن کی تھیوری جو ہے نا کہ سافٹ وار کے ذریعے ختم ہوگا، ہارڈ وار کے ذریعے نہیں ختم ہو سکتا۔ آپ 10 ملین کشمیریوں کے مبارزے کو بندوقوں کی گولیوں سے نہیں ختم کر سکتے، جی جی، اٹس امپاسبل۔ وہ چلتا رہے گا نسل در نسل اور آخر میں ظالم کو شکست ہوگی، جی، یہ طے ہے، تو اصول ہے مقاومت کا۔ لیکن اگر انفلٹریٹ کر کے ان ویلیوز کا خاتمہ کیا جائے، اس کی فاؤنڈیشن ختم کر دیا جائے، جی جی، تو یہ بالکل جو ہے نا ایک جنریشن کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ڈیڈ ہو جائے گا۔ اور مودی اس کو کرنا چاہتا ہے کشمیر میں فساد کی ترویج سے۔ کشمیر میں ڈرگز کو بری طرح سے پھیلایا گیا، اچھا، پچھلے سال پورے ڈرگز ریکٹ چلائے انہوں نے یونیورسٹیز، کالجز میں، کنسرٹس کا اہتمام کیا گیا بہت سی جگہوں کے اوپر، ایک لبرل کلچر کو لانے کی کوشش کی جائے، وہ ویلیوز کی ہوا نکال دی، کیونکہ اٹراسٹیز بھی، لاک ڈاؤنز بھی، غربت بھی اتنی تھی، کشمیری عورتوں کو فحاشی اور جسم فروشی کی طرف لانا، یہ ساری چیزیں،
اور انٹرنیٹ اکثر تو بند کرتے لیکن کھولتے بھی اسی وجہ سے تھے کہ وہ یوٹیوب پر جائیں فلاں جائیں, کسی طرح سے فساد کی ترویج ہے کشمیر میں, تھوڑا وینٹ آؤٹ کریں. ایک واقعہ جو آیا آپ کی رپورٹ میں شاید پہلے کہیں ہوگا لیکن اس رپورٹ میں جو نہیں تھا, وہ چھوٹا واقعہ تھا لیکن بہت اہمیت رکھتا تھا, کہ کشمیری بچوں کا فروش. اچھا. یعنی کووڈ 19 میں جو بچے یتیم ہو جاتے تھے ان کے لیے پورا ایک سسٹم بنا کر کے بھارتی حکومت نے ان کو دلی لے جا کر کے ان بچوں کو, یتیم بچوں کو فروش کر دیتے تھے ہندو فیملیز میں. اب وہ ان کو یا نوکر بناتے ہیں یا پالتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, اور 1-1 لاکھ روپے میں بچوں کو بیچ دیتے تھے یہاں پر. یہ سب اسی لیے تھا کہ آنے والی نسل میں یہ مقاومت مزاحمت ختم ہو جائے. جی جی. کیونکہ مودی کا نیکسٹ سٹیپ کشمیر کی بات جو ہے, جو خود کہا ہے اعلانیہ ابھی چند دنوں پہلے, کہ ہم تو کشمیر پہ رکنے والے نہیں ہیں, ہمیں تو پاکستان آکوپائڈ کشمیر چاہیے, ہمیں تو آزاد کشمیر کی طرف جانا ہے. جی جی, جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, جس کو پاکستان آزاد کشمیر, ہمیں تو اس وہاں تک پہنچنا ہے. جی جی. اور وہی جنرل بپن راوت جو مارا گیا, جو قتل کیا گیا, جس کو خود ایک اور سازش اس کے پیچھے تھی, ان کے انٹرنل ایشوز میں اس کو مارا ہے, کیونکہ لیٹسٹ ہیلی کاپٹر, رشین ہیلی کاپٹر, اس میں اس طرح سے فائر نہیں ہو سکتی ہے. اٹ واز اے راکٹ اٹیک جس کے تھرو, یا بلاسٹ تھا اندر جس کے تھرو اس کو مارا گیا وہاں پر, کیونکہ ان کے انٹرنل کچھ ایشوز تھے. That's by the way news to us. ہمیں تو یہی بتایا گیا یا ہم نے یہی سنا کہ اٹ واز این ایکسیڈنٹ. ہاں, کیونکہ نہ اس کا بلیک باکس کھولا, نہ اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کی, کوئی بھی چیز رپورٹ میں میڈیا میں نہ لائی, اس کو دفن, اس کو جلایا, ختم کیا, پریڈ کی, اس کے بعد بھول گئے اس کو. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں اگر لنک کریں تو کشمیر کی سچویشن بہت ہی ٹینس اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا. مودی اب الیکشن کرنے جا رہا ہے, وہاں پر ڈیلیمیٹیشن کی ہے سیٹس کے, حد بندی کی ہے, جس سے ہندوؤں کے ایریا پہ سیٹ زیادہ ہو گئی, تاکہ بی جے پی اکثریت کے ساتھ ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی وہاں پہ بنا لیں, تاکہ رسمی طور پہ لاز کو لا سکیں, تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ریئیکشن, کوئی آبجیکشن نہ ہو کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہو جائے سب کچھ. اس وقت جو یونین ٹیریٹری کے اندر ہے. یہاں پر یہ ہے نا کہ ایک جو بنیادی وجہ ہے کہ کشمیر اتنا سفر جو کر رہا ہے, کہ امت مسلمہ غافل ہے. بالکل صحیح. کشمیر کے حوالے سے, مثال فلسطین کے حوالے سے ساری دنیا میں یوم القدس نکل آتا ہے, لیکن کشمیر کے حوالے سے دیکھیں بالکل ایسے ہی. ہاں جی. بالخصوص بھارت کے مسلمان. جی, حالانکہ کشمیر میں میرا خیال ہے اگر آپ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں تو اسرائیلی فوج, مطلب ایز بروٹل ایز دے آر, فلسطینی خواتین کے ساتھ ویسا نہیں کرتے جو کشمیر میں خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. جی, کشمیر میں بھارتی فوج جو کر رہی ہے ایٹراسٹیز زیادہ ہے. ایک تو اسرائیلی ٹرینڈ فورسز ہیں جی ساری, لیکن ایٹراسٹیز جو ہیں ان کی بہت زیادہ ہے. کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. انڈیا کی انڈین فورسز کی انڈین فورسز کی تجاوز بہت زیادہ ہے وہاں. جی جی. خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. جی جی اس طریقے سے جو پیلٹ گنز اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ بہت شدت ہے وہاں پر. کشمیر جو کہہ رہا تھا بات کہ فلسطین کے ایشو کو تو پھر بھی آپ کہیں نہ کہیں ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, لیکن کشمیر کی خاموشی جو امت مسلمہ کی ہے ساری دنیا میں. جی جی. لیکن دنیا سے خاص بڑھ کر کے یہی 20 کروڑ مسلمان بھارت کے 74 سالوں میں انہوں نے کشمیر کے لیے ایک لب تک کی نہیں کھولا. جی 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 جی. اب میں یہ چیلنج تو نہیں کرتا, میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ جا کر کے جو بھی سن رہے ہیں وہ جا کر کے اس پہ تفتیش کریں, تحقیق کریں. کوئی بھارتی عالم, کوئی مولانا, کوئی لیڈر مسلمان, جی, کوئی شیعہ سنی, کوئی کسی نے کشمیر کے لیے کوئی واقعی اگریسو سٹیپ لیا ہو, کچھ بھی نہیں. کئی کبھار کوئی مثال اویسی صاحب جیسے پارلیمنٹ میں کھڑے رہ کے بول دیتے ہیں کہ جی کشمیر میں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کشمیر بھارت کا حصہ ہے. یہ بھی ساتھ میں کہہ دیں گے اور کہیں گے جی کشمیر میں ایٹراسٹیز کو روکا جائے, بند کیا جائے. جی جی. لیکن کوئی موومنٹ, کوئی سپورٹ, کوئی پروٹیسٹ آپ بتا دیں, ایک احتجاج, ایک کہیں پر کچھ بھی ایون لوئسٹ لیول کا بھی جی جی کچھ بھی نہیں کیا. اور میں اکثر ابھی 1-2 گفتگو میں نے یہ کہا بھی تھا کہ یہ میرا اپنا پرسنل نظریہ ہے کہ بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ابھی جو آپ نے بتایا بھی رپورٹ میں ہو رہا ہے, اس کی شاید ایک الہی سنن اور الہی وجہ یہی ہے کہ the table has turned. آپ ایک دہائی تک کے خاموش بیٹھے رہے اپنے ہمسائے میں, اپنے بھائیوں کو قتل ہوتا ہوا, عورتوں کے ساتھ تجاوز ہوتا ہوا دیکھتے رہیں. آپ نے کہا ہمیں کیا پڑی ہے, اور آج آگ آپ کے اپنے در پہ آ گئی ہے. در پہ یہ ساری چیزیں آج آگ آپ کے دروازے پہ آ گئی. اللہ کا قانون ہے یہ, اللہ کی سنن اسی طریقے سے ہوتا ہے ایسے, بالکل ایسے ہو گیا. جی, آپ ارریلیونٹ تھے, آج آپ کے دروازے پہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے, کشمیر سے بھی زیادہ, یعنی کہ اب گھر گھر مسلمانوں تک یہ. اب یہی جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی, اس رپورٹ میں بھی تھا کہ سب سے بڑا واقعہ تو بہت سے ہوئے بھارت کے اندر, لیکن اگر اس کو خلاصہ کریں ہم تو چند کیٹیگریز کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا.
ایک طرف مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو ٹوٹلی ختم کرنے کے لیے ہر کام ہو رہا ہے. صحیح. یعنی مسجدیں نہیں ہونی چاہیے, اذان نہیں ہونی چاہیے, بالکل ڈائلیوٹ کر رہے ہیں ہر چیز, نماز نہیں ہونی چاہیے, ڈائلیوٹ بھی نہیں, بالکل فنش کر دیں. اچھا. مثلا ابھی 2 دن پہلے نیوز تھی کہ مشہور شاعر اکبر الہ آبادی, جی, ان کے نام کے آگے سے الہ آباد کا نام, شہر کا نام بدل کے پریاگ راج ہو گیا تھا. ہاں جی. تب ان کا کتابوں میں, لائبریریز میں, ویب سائٹ پہ نام سب جگہ بدلوا دیا اکبر پریاگ راج. اب یہ تو ایک پیک آف ایکسٹریمزم ہے. یعنی اتنی نفرت ہے کہ کہیں پر مسلمانی نام نہیں, اور وہ اتنا ان ڈیپتھ جا رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا شاعر ان تک ڈیپتھ کا جا نام رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کا کہیں نام رہنا نہیں چاہیے. جی بالکل. تو آپ کی سکولز میں, کالجز میں, ورک پلیسز میں کسی مسلمان بچے کا نام کیسے رجسٹر میں قبول کریں گے وہ؟ جی جی. اسی لیے اب انہوں نے ٹورڈز دی اینڈ دسمبر میں موومنٹ چلا دیا دوبارہ گھر واپسی کا اور ماس کنورژن کا, کہ کنورٹ ہو جاؤ ہندو کی طرف. اور کچھ مولویوں نے بھی کہا یہ کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ ہندو ہی تھے, رام تھے, کرشنا تھے, ہاں, پوروج جو تھے ہمارے سارے ہندو تھے. جی 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 جی. تو ہمیں ہندو بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں جی. تو ایک کنورژن کی لہر شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. جس میں وسیم رضوی نے بتایا کنورٹ کر کے اپنے آپ کو. ہاں جی, ایک ایز اے رول ماڈل. دوسرے کچھ سیلیبریٹیز نے, فلم ڈائریکٹرز نے, اور یہ سارے سیلیبریٹی جو نام نہاد مسلمان ہیں, یہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ جان بچانے کے لیے کنورٹ ہو جائیں گے اور ایک لہر چل پڑے گی جان بچانا ہے تو ہندو بن جاؤ. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یعنی ایک طرف آئیڈینٹی کا خاتمہ ہے, دوسری طرف کنورژن کی دعوت ہے, اور اگر آپ نہیں کرتے ہو یہ کام تو تیسری طرف آپ کے ساتھ جینوسائیڈ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جس کا اعلان ابھی انہوں نے یہ کانفرنس کے اندر, اور اس کی کمال کی بات یہ ہے کہ 3 روزہ کانفرنس کے بعد جب ان کے اوپر ایف آئی آر تو ویسے تو ہلکا پھلکا سا کٹا, وہ پولیس ایف آئی آر لے جاتی, اس کی ویڈیو چلائی ہوئی ہے انڈیا کی نیوز چینلز نے ابھی, کہ وہ پولیس کے ساتھ سادھو بیٹھ کر کے ہنس رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو ہمارے حق میں ہی کرنا ہے سارا کام. اچھا. وہ وہ بھی ہنس رہا ہے پولیس ایس پی بی کے, جی بالکل سر ایسا ہی ہوگا. ایسا ہی ہوگا بالکل. تو بالکل یعنی جب اسٹیٹ سپانسرڈ یعنی 3 دن تک کے کانفرنس کر کے کوئی تلواروں اور اسلحے کی بات کرے اسٹیج سے آ کر کے, اگر کوئی مسلمان تھوڑی سی بات بھی کر لیتا ہے, ایک جملہ بھی بولتا ہے, اس کے بعد تو کیا قہر نازل ہو جاتا ہے. یہ تو میس سلاٹر کی بات کی ہے, میس سلاٹر کی بات کر رہے ہیں. اور ابھی اسکولوں کے اندر ویڈیوز چلے ہیں کہ وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اس کی, کہ بھائی نعرے بنا رہے ہیں نا کہ لڑنا ہے, مرنا ہے اور مارنا ہے. تو یہ سچویشن جب ایک ملک میں آ رہا ہے, اور اس وقت عوام, امت مسلمہ, ہندوستانی مسلمان کیا کریں, یہ خود ایک بڑا کویشچن مارک ہے کہ یہاں پہ کرنا کیا ہے انہوں نے یہاں. جی جی. تو یہ سلوشن کی طرف ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پہ. اچھا عارف بھائی, یہاں پہ ایک سوال ہے, یہ سوال میرے روسٹر میں تو نہیں تھا, لیکن آپ نے اتنی ماشاءاللہ باتیں بتائیں اور بہت زیادہ گمبھیر سچویشن ہے انڈیا میں, اور امید ہے کہ ہمارے جو ویورز سن رہے ہیں اس کے بارے میں, کہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ نام و نشان تک مٹا دیا جائے, اور یہ اس کو پریکٹیکلی انڈیا امپلیمنٹ کر رہا ہے, کہ نام بھی مٹا رہا ہے, نشانیاں بھی مٹا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا اس کا آپ چلیں انہی کی زبان میں اس کا کیا انت ہوگا, یعنی کہ اس کا یہ کہاں لے جائیں گے پھر؟ یہ واقعی مسلمانوں کو ختم کر دیں گے, یا آئیڈینٹی ختم کر دیں گے, یا مسلمان ہائیڈنگ میں چلے جائیں گے, یا مائیگریٹ کر جائیں گے, کیا ہوگا یہ؟ دیکھیں یہاں کچھ فیصلے جو ہیں مسلمانوں کے, مثال یہ جو الہی قضاء و قدر ہوتی ہے نا, جی جی, کہ کئی راستے ہیں آپ کے پاس, ہر راستے کا ایک ویل ڈیفائنڈ پری ڈیسٹینڈ اینڈ ہے, اس کا نتیجہ ہے, اس کا نتیجہ ہے. جس راستے کو آپ انتخاب کریں گے آپ اسی راستے پہ جائیں گے. جی. اب موت جو ہے وہ آسانی سے چھوٹنے والی نہیں ہے آپ سے. جی ایسے ہی. اب ایک ذلت کا راستے کی موت اور ایک عزت کے راستے کی موت, جی ایسے یہ مسلمانوں کو چننا ہے. جی بالکل. کس راستے پہ چل کے مرنا ہے. جی مرنا تو ہے, اب یہ تو اعلان ہو گیا ہے کہ ہم نے آپ کو مارنا ہے. جی جی. اب یا مسلمان لڑکے مرے یا فرار ہو کر کے مرے یا دب کے مرے, ایک طرف ذلت کی موت ہے, ایک طرف عزت کی موت ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو یہ تو کلیئر ہے انہوں نے جو کرنا ہے. انہوں نے ماڈل بھی پیش کیا کہ روہنگیا میں جو ہوا یہی ہمارا ماڈل ہے. انڈیا نے کہا کہ ہم جو میانمار میں ہوا یہی ہمارا ماڈل, یہی کرنا ہے. بالکل صاف کر کے, جلا کر کے, ان کو ملیا میٹ کر کے ختم کر دینا ہے, کاٹنا ان کو. یا گھر واپسی کر لیں, یا ہندو بن جائیں, یا مارے جائیں. اور تیسرا آپشن جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ ہجرت کریں. جی. لیکن ہجرت کہاں کریں؟ 200 ملین کو قبول کون کرے گا؟
جی ایسے سعودی قبول کرے گا جو خود لبرل ہوتا جا رہا ہے. جی جو میڈلز پہنا رہا ہے مودی کو, مودی کو میڈلز بنا رہا ہے. جو ایران قبول کرے گا سوال ہی نہیں اٹھتا. ایران کو اتنا انفلٹریشن ہے کہ کہاں سے ان کو قبول کرے گا. جی جی وہ افغانستان کے مسائل اور سارا انڈونیشیا قبول کرے گا, ملیشیا قبول کرے گا, کون قبول کرے گا ان کو؟ جی جی ان کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جن پاکٹس میں, میں نے پہلے بھی کہا اپنی گفتگو میں, کہ جن پاکٹس میں مسلمانی آبادی ہے اچھی سے, حیدرآباد میں 45% ہے, کیرلا میں 25% پلس ہے, مسلمان مائگریٹ کر جائیں سارے جی, ان علاقوں کو مضبوط کر کے اپنا ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ورچوئل اسٹیٹ بنا لیں جی جی, اور پھر وہاں سے کم از کم مقاومت کر سکتے ہیں. جی سمندری علاقے ہیں یہ, جی سپلائی لائن بنتی ہے. جی, آپ کے ایسٹ کے اوپر مسلمانی مملکتیں ہیں, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, سارے مسلم ٹیریٹریز ہیں, وہاں پر آپ کو بائی سی سپورٹ ایک ملتا ہے پھر بھی کسی طریقے سے. لیکن سوال یہ نا کہ یہ کھوپڑی چلے کس کی؟ مولوی جو ہے وہ تو چاہتا ہے کسی طرح سے کمپرومائز کر کے مودی جی یوگی جی کی گود میں جا کر کے بیٹھے, چرنوں میں گریں کہ معاف کر دیں ہمیں جو ہو گیا, ہم مان لیتے ہمارے پروج رام تھے, ہم جے شری رام بولنے کے لیے تیار ہیں سب. تو یہ کون ان کو راہ بتائے عملی کے میدان میں آ کر کے کہ یہ کام کرو آپ اس وقت؟ جی 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 جی, سب شاید یہی سوچ رہے کہ آج نہیں تو کل یا مودی مر جائے گا جی, یا الیکشنز آ جائیں گے, لیکن کچھ ایسا نہیں ہوگا. سب یعنی کہ ویٹنگ فار دا مطلب ایک معجزہ کرنے کے انتظار میں, لیکن وہ معجزہ ہوگا نہیں نا. جی نہیں, بہت علامہ اقبال نے جو کہا نا, وطن کی فکر کرنا دان, تیری بربادی کے چرچے ہیں آسمانوں میں. اس وقت بربادی کے چرچے سارے میڈیا میں, یہی آسمان ہے. جی جی, تو بہت اچھا آپ نے اس کا جواب دیا, اور واقعتاً ایک جینوئن سوال تھا کہ, اور وہ مطلب آپ نے جو کہا کہ موت تو آنی ہی ہے, وہ میرا خیال ہے الہ آبادی کا شعر یہ ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. جی ایسے ہی. تو اب لیکن یہ راستہ کیا اختیار کرنا ہے, یہ ہمارے اختیار میں ہے یا جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے اختیار میں ہے. امید ہے ناظرین کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ابھی تک تو ہم نے پاکستان اور ہندوستان کے مسائل کے اوپر ڈسکشن کی, اور عارف بھائی بہت ویلیوبل انسائٹس دی ہیں آپ نے, بہت اچھی فیڈ بیک دی ہے. خود میرے لیے بہت زیادہ ایک آئی اوپننگ تھی جو آپ نے رپورٹس کے اوپر تجزیہ کیا. اب ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا سا اختتامی مراحل کی طرف لے کے جائیں, اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جس ریجن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ ہے مڈل ایسٹ. اور آبویسلی مڈل ایسٹ کے ساتھ بحیثیت پاکستانی ہمارا ایک بہت بڑا کنیکشن ہے, مسلم کنٹریز ہیں, اور مطلب حرمین شریفین وہاں پر ہے, اور مڈل ایسٹ کی جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ اتنے وائلنٹ تو نہیں تھے جیسے انڈیا پاکستان میں رہے, لیکن اگر اس کی ایک عارف بھائی اس کا ایک چینج لیول دیکھا جائے تو ڈرامیٹک زیادہ وہاں پہ تھے. جی تو ابھی ہم اس کو رپورٹ کو دیکھتے ہیں, ہماری ٹیم نے تیار کی ہے, ہم اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس پہ دوبارہ تبصرہ کریں گے. بہت شکریہ فیصل آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں مشرق وسطی پہ بات کر سکوں. تو ناظرین, مشرق وسطی ہر سال کی طرح 2021 میں بھی عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا, جہاں ایک طرف ایران اور قابض صہیونی ریاست کی چپکلش تو دوسری طرف عرب حکمرانوں کی خیانت کاریوں کا سلسلہ بھی جاری رہا. ایک طرف یمن اور فلسطینیوں میں جاری مظالم تو دوسری طرف یہودیوں کا تسلط دن بدن بڑھتا رہا. آئیے نظر ڈالتے ہیں 2021 اس خطے کے مختلف ممالک کے لیے کیسا رہا. سب سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں ایران کی. ایران کے لیے یہ سال 2021 ایک سخت سال رہا, جہاں بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ایران پر سخت دباؤ تھا کہ وہ اپنی پالیسیز کو تبدیل کر لے. روحانی حکومت تیار تھی کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد امریکہ سے دوبارہ مذاکرات کیے جائیں تاکہ ان کی شرائط مان لیں. تاہم انتخابات قریب ہونے کی وجہ سے روحانی حکومت کو موقع نہیں ملا. ایران پر مزید پابندیاں لگائی گئیں, جس میں القدس فورس اور دیگر ادارے اور شخصیات شامل ہیں. ایران کی کرنسی اس سال کے دوران 50% گراوٹ کا شکار رہی, جبکہ $1 30,000 تومن کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. اس دوران امریکہ نے ایران کے ساتھ منسلک 30 سے زائد ویب سائٹ ڈومین پر پابندی لگا دی. ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی, جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کا موجودہ نظام, جو کہ ولایت فقیہ کا نظام ہے, اس نے ہمیں بہت سے کام کرنے سے روکا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے بہت سے سرکاری راز بھی فاش کیے. ایران میں بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب انتخابات میں سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کے جانشین سمجھے جانے والے سید ابراہیم رئیسی کامیاب ہوئے. اس طرح ایک بار پھر انقلابی طبقہ حکومت میں فعال ہوا,
دوسری طرف اسرائیل مشرق وسطی میں خاص طور پر امارات میں مزید مضبوط ہو گیا اور اعلانیہ ایران پر حملے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ اسرائیل نے اعلانیہ اعتراف کیا کہ ہم نے قاسم سلیمانی کا قتل کیا ہے اور ہم پوری طرح سے ایران کے ہر ادارے میں عملی طور پر نفوذ کر چکے ہیں۔ 2021 میں ایران کے 7 ستون پنجم ایک بڑا خطرہ بن کر آئے، جو ایرانی نظام اور سپاہ کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آئے کہ اندر سے ان کا صفایا کیسے کیا جائے۔ دوسری جانب عراق میں ایران مخالف مقتدہ صدر کی جماعت انتخابات میں کامیاب ہو گئی اور ایران کا عراق میں ایک محاذ کمزور پڑ گیا۔ ساتھ ہی سعودی عرب کے ذریعے اسرائیلی نفوذ کے لیے ایک نئی سرحد کھل گئی۔ ایران نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کیے اور یہ پہلو نظر انداز کر دیا کہ عرب مملکتیں اسرائیل کا جز بن گئی ہیں۔ ایرانی جوہری مذاکرات P5+1 ممالک کے ساتھ پہلے مرحلے میں ناکام ہو گئے۔ ایران یہ کہہ کر مذاکرات کی میز سے اٹھ گیا کہ پہلے پابندیاں اٹھائی جائیں۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا کہ وہ ڈیل ختم ہو چکی ہے، اب نئی ڈیل ہوگی، جس میں امریکی حکومت کے 2 اہم مطالبات ہیں۔ ایک یہ کہ ایران اپنا میزائل پروگرام روک دے اور دوسرا یمن حزب اللہ اور حماس کی حمایت کرنا بند کر دے۔ مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز جو سال کے آخر میں شروع ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ 2022 میں آئے گا۔ اس کے قوی امکانات ہیں کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں 2021 سعودی عرب کے لیے کیسا رہا۔ سعودی عرب نے کورونا کے باعث 2021 میں بھی پابندیاں برقرار رکھیں۔ 2021 میں یمن جنگ نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ یمنی مجاہدین میزائل ڈرونز اور راکٹوں سے حملے کر کے سعودی عرب پر حاوی ہو گئے، جس کے نتیجے میں سعودی عرب کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکہ کی ایما پر قطر سے دوبارہ تعلقات بحال کر لیے اور خود قطر کا دورہ بھی کیا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ ایران اور قطر کے مضبوط ہوتے تعلقات کو کمزور کیا جا سکے، اور دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ قطر سے اسرائیل کو تسلیم کروا لیا جائے۔ لیکن دوسری طرف سعودی عرب اور امارات کے درمیان ایک نئی چپکلش شروع ہو گئی، وہ اس لیے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر کے خود کو سعودی عرب سے مضبوط سمجھنے لگا تھا۔ دوسری جانب سعودی عرب نے لبرلزم کا ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا تاکہ دبئی کی ٹورزم انڈسٹری کا مقابلہ کیا جا سکے، جس کے لیے اس نے ایک الگ شہر آباد کر لیا ہے۔ سعودی عرب میں اس سال لبرلزم کی بڑی ترویج ہوئی۔ بن سلمان ایک ایسا شہر آباد کرنے جا رہا ہے جہاں فحاشی، بے حیائی، جوا اور شراب سب عام ہوگی، اور یہ دبئی کے مقابلے میں اس سے بڑا فحاشی کا اڈا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے بن سلمان نے مسجد سے آنے والی آوازوں کو محدود کر دیا۔ سعودی عرب نے عورتوں کے حجاب پر سے پابندی اٹھا لی ہے، عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، تبلیغی جماعت کو دہشت گرد قرار دے دیا، سمندری بیچ پر بے حیائی کے لیے کھلی چھوٹ دے دی گئی، سعودی عرب میں عورتوں کی ریسلنگ تک کروائی گئی، بالی ووڈ ڈانس کا ایک بڑا کانسرٹ منعقد کروایا گیا۔ اسرائیل نے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات مضبوط کر لیے ہیں، جس کی سعودی درباری ملاؤں نے بھی حمایت کی ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے ایران کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ اب وہ لبرل انداز میں حکومت چلانا چاہتے ہیں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں 2021 میں ترکی میں ہونے والے اہم واقعات پر۔ ترک صدر اردوان نے اس سال بھی فوجی بغاوت کے الزام میں متعدد ایڈمرلز کو گرفتار کر لیا۔ جہاں ایک طرف اردوان نے زبانی کلامی اسرائیل کے خلاف بیانات دیے، وہیں دوسری طرف ترکی نے اسرائیل کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنا لیا، لیکن ساتھ ساتھ اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ اسے عالم اسلام کا سلطان بھی بننا ہے۔ اس نے بھارت میں مسلمانوں پر، خاص طور پر کشمیر پر جاری مظالم پر تنقید کی۔ سال کے آخری حصے میں ترکی کا اقتصادی بحران مزید بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں ترک کرنسی لیرا تاریخ کی نچلی ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ترکی کے 5 میڈیکل یونینز، 81 ریاستوں کے 2.5 لاکھ ہیلتھ ورکرز، جس میں ڈاکٹرز اور دیگر ہیلتھ پروفیشنل بھی شامل تھے، انہوں نے 15 دسمبر کو تنخواہوں میں اضافے اور کام کے اوقات میں نرمی کے لیے ایک روزہ ہڑتال کی۔ انہوں نے اردوان حکومت سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں مشرق وسطی میں مقاومت کا مرکز بننے والے ملک پر۔ لبنان 2021 میں بھی سیاسی بحران کا شکار رہا، اور یہ بحران 2020 کے بیروت دھماکوں کے بعد مزید بڑھ گیا۔ 13 مہینے بعد لبنان نے نئی حکومت کا اعلان کیا۔ لبنانی معیشت نے اس سال بحرانی شکل اختیار کر لی، اور اس مسئلے کے حل کے لیے لبنانی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ لبنان میں اس سال پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا، جس پر ایران نے بروقت تیل کی امداد فراہم کرتے ہوئے کافی حد تک اس بحران کو کم کر دیا۔ حزب اللہ نے 2020 کے بیروت دھماکوں کی تفتیش کرنے والے جج کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا، جس پر عمارتوں میں چھپے سنائپرز نے فائرنگ کر کے 6 افراد کو شہید کر دیا۔ حزب اللہ کے بقول ان حملوں کے پیچھے لبنانی فوج تھی، جو اسرائیل کی ایما پر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ان دھماکوں میں حزب اللہ کو ملوث کر کے حزب اللہ پر رسمی طور پر پابندیاں عائد کی جائیں
آسٹریلیا نے حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ 2021 میں سعودی عرب اور لبنان کے تعلقات کشیدہ رہے۔ اب بڑھتے ہیں مظلوم فلسطینیوں کی جانب کہ 2021 ان کے لیے کیسا رہا۔ 2021 میں اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رکھا۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں کئی فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے، جبکہ متعدد فلسطینیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان حملوں میں املاک کا نقصان الگ ہوا۔ اسرائیل نے رام اللہ اور جنین پر بھی متعدد حملے کیے، جس میں کئی شہادتیں ہوئیں۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں مزاحمتی تحریک حماس نے تل ابیب پر ہزاروں راکٹ داغے، جس میں اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا اور اسرائیل کو اپنے ناپاک ارادوں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ فیس بک نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو روک دیا۔ اسرائیل نے اپنے ری ڈیولپمنٹ پروگرام کو جاری رکھنے کی کوشش کی، جس کی کافی مخالفت ہوئی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں 2021 میں عراق میں ہونے والے اہم واقعات پر۔ عراق کی عدالت نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے جرم میں ٹرمپ کو مجرم قرار دیتے ہوئے اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے۔ عراق میں موجود امریکہ کی عین الاسد ملٹری بیس پر متعدد راکٹ حملے کیے گئے، جس کا الزام امریکہ نے حشد الشعبی اور دیگر ایرانی حمایت گروہوں پر لگا کر پابندیوں کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس کے علاوہ دیگر امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ اس سال کا سب سے بڑا واقعہ عراقی انتخابات تھے، جس میں امریکہ اور سعودی عرب کی حمایت سے ایران کی حامی گروہوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی عرب کے رسمی نمائندے مقتدیٰ صدر کو کامیابی ملی، جس پر ایران کی حامی جماعتوں نے مظاہرہ کر کے نئی حکومت نہیں بننے دی، جو عراق کے لیے ایک بڑا بحران بن گیا۔ اس دوران عراقی وزیر اعظم کے گھر پر جان لیوا حملہ بھی ہوا۔ مقتدیٰ صدر، جن کو 73 سیٹیں ملی ہیں، کچھ شیعہ گروہوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف کرد ہیں، جن کے پاس 63 سیٹیں ہیں۔ وہ عراقی حکومت کی تخلیق میں شاید کنگ میکر ہوں گے۔ عراقی حکومت کیسے بنے گی، یہ ایک المیہ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو، ایران نے جو سالوں سے زحمت اٹھائی ہے، عراق کو داعش سے نجات دلائی، اب وہ سب ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور شاید ایران کا اثر و رسوخ کمزور ہو جائے، کیونکہ مقتدیٰ صدر ایران کا نہیں، سعودیہ کا حامی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں قابض صہیونی ریاست اسرائیل میں ہونے والے اس سال کے واقعات پر۔ اسرائیل نے اس سال مسلم مملکتوں میں پیش رفت کو بڑی تیزی سے آگے بڑھایا۔ اسرائیل کی جانب سے 11 روز تک غزہ پر حملے کیے گئے، جس میں اسرائیل کو شکست ہوئی اور جس کو اسرائیل نے تسلیم بھی کیا۔ دوسری طرف ایران میں اسرائیل کا بڑھتا ہوا نفوذ اور عرب ریاستوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات نے اسرائیل کو کافی مضبوط کیا۔ نفتالی بینٹ اسرائیل کا نیا وزیر اعظم بن گیا، لیکن اسرائیل کے ظلم و بربریت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسرائیلی ٹینکر پر حملہ ہوا، جس کا الزام ایران پر لگایا گیا۔ غزہ کی سرحد پر آئرن وال دیوار مکمل کی گئی اور قابض زمینوں پر مزید نئے پروجیکٹس کی منظوری دی گئی۔ ایک بڑی خبر جو عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی وہ پیگس اسپائی ویئر ہے، جو اسرائیلی کمپنی NSO کا بنایا ہوا ہے، جس نے دنیا کی بڑی شخصیات جیسے مختلف ممالک کے سربراہ، ایکٹیوسٹ، سیاستدان، صحافی اور حکومتی عہدیداروں کے فون اور کمپیوٹرز ہیک کر کے ساری معلومات اسرائیل کو فراہم کی۔ پھر یہ معلومات اسرائیل نے اپنے دوست ملک بھارت کو بھی فراہم کی۔ اسرائیل نے مراکش کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا۔ UAE نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنا لیے اور اب دبئی تل ابیب بن گیا ہے۔ مستقل پروازیں شروع ہو گئی ہیں۔ دبئی کے ہوٹلوں میں کروشر گوشت کا ہونا لازم ہو گیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ عربوں نے اسرائیل کی عیاشی کا مکمل بندوبست کیا ہوا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر اسرائیل نے امارات میں اسلحہ بنانے اور اس کو ایک بڑی فوجی طاقت بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس سب کا مقصد ایران کے لیے UAE کو پراکسی جنگ کا میدان بنانا ہے۔ بحرین اور سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور اب بنگلہ دیش نے بھی اسرائیل کو قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل نے مخفی کوشش کی ہوئی ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور پاکستان میں ایسے عناصر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو قبول کیا جائے۔ بقول استاد محترم سید جواد نقوی کے کہ پاکستانی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن عوام تسلیم نہیں کرے گی، اور اس کے خلاف پاکستان میں مرد آباد اسرائیل ریلی بھی نکالی گئی۔ اب نظر ڈالتے ہیں مصر پر۔ مصر کی عدالت نے اس سال اخوان المسلمین کے 24 ارکان کو موت کی سزا سنائی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے عبد الفتاح السیسی کی دعوت پر مصر کا دورہ کیا اور عنقریب مصر بھی اسرائیل کو قبول کر لے گا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس سال متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی جہت دینے کی بنا پر عالمی اخباروں کی شہ سرخیوں میں رہا۔ ایک انکشاف یہ بھی ہوا تھا کہ اماراتی حکومت نے صحافی جمال خشقجی کے قتل کے 6 ماہ بعد اس کے منگیتر کے فون میں اسرائیلی اسپائی ویئر پیگس ڈالا تھا۔ امارات نے اسرائیلی ٹی وی چینل کی ابتدا کی اور ساتھ ہی رسمی طور پر اسرائیلی سفارت خانہ بھی کھل گیا، اور اس سے بڑھ کر اسرائیل نے امارات کے ساتھ مل کر فوجی مشقیں کی اور دونوں ممالک نے
فوجی گاڑیوں کی پیداوار مل کر بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور تاریخ میں پہلی بار اسرائیلی وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ اب نظر ڈالتے ہیں بحرین کے حالات پر۔ بحرین میں ایک طرف سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری طرف اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بحرین کا دورہ کیا ہے اور اسرائیلی سفارت خانے کا افتتاح بھی کیا۔ بحرینی عوام نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے خلاف احتجاج کیا۔ اس کے بعد بحرین، امریکہ اور متحدہ عرب امارات نے مل کر بحری مشقیں بھی کی۔ اب کچھ نظر ڈالتے ہیں شام پر، جو اس سال کئی بحرانوں کا شکار رہا۔ شامی صدر بشار الاسد چوتھی بار صدر منتخب ہوئے۔ جارڈن نے شام کے ساتھ منسلک اپنی سرحد کو کھول دیا۔ امارات نے شام کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ شام میں اس سال بھی مسلح کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث شام میں امن و امان کی صورتحال خراب رہی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں مقاومت کے ایک اور مرکز یمن پر، جہاں سعودی عرب کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے، جبکہ پہلے سے ویران عمارتیں مزید ویران ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی سعودی جہریت کا جواب دیتے ہوئے انصار اللہ کو بہت سے محاذوں پر کامیابی نصیب ہوئی۔ یمن کے لیے غذائی امداد نہ ہونے کے باعث اقوام متحدہ نے یمن کے لیے امداد روک دی، جس کی وجہ سے بہت سے یمنی غذائی قلت کا شکار ہیں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ افغانستان میں 2021 میں کیا واقعات رونما ہوئے۔ اس سال کی سب سے بڑی خبر افغانستان میں طالبان حکومت قائم ہونا ہے۔ یہ عجب خبر اس لیے تھی کہ امریکہ نے بڑی آسانی سے افغانستان سے انخلا کیا اور طالبان کے ہاتھوں حکومت تھما دی۔ امریکہ نے اپنا سارا اسلحہ طالبان کے حوالے کیا اور افغان فوجیوں نے طالبان کا مقابلہ نہیں کیا۔ امریکہ نے طالبان کو افغانستان دے دیا، لیکن ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ پوری دنیا نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک لبرل جمہوری حکومت قائم کرے۔ اس کا مطلب طالبان کو اپنی اسلامی شناخت چھوڑنا پڑے گی۔ دوسری طرف امریکہ نے طالبان کو پاکستان کی گود میں ڈال دیا تاکہ وہ طالبان کا مسئلہ حل کرے، یعنی طالبان حکومت کو بیدار کریں اور افغانستان میں جو انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے اس سے بھی حل کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری 2021 میں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے سالانہ رپورٹ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے، اور خیانت کی جو لگام مسلمان حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے وہ عوام اپنے ہاتھ میں لے کر امت مسلمہ کو نجات دے گی۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی جو ہم نے رپورٹ دیکھی مڈل ایسٹ کے بارے میں، عارف بھائی آپ نے بھی دیکھی، بہت سارے ایشوز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے چند ایک ایشوز کے اوپر ہم جو ہے ڈسکشن کریں جو زیادہ گیم چینجر تھے۔ اور آبویسلی ایز یو سو ان دا رپورٹ، ایران جو ہے وہ ایک ہیڈ لائنز کا مرکز بنا رہا، اور بہت ہی ڈرامیٹک چینجز آئی ہیں ایران کے متعلق، اور جو ان کا نیوکلیئر ڈیل تھی اور اسرائیل کا کیا رول ہے اس کے اندر۔ ابھی تک جو لیٹسٹ نیوز میں نے پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ جو ویانا کی ٹاکس ہیں وہ بالکل ڈیڈ اینڈ پہ جا رہی ہیں، بالکل سٹال ہو چکی ہیں، اور وہ ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ آنکھ جھپکنے والی گیم چل رہی ہے کہ پہلے ویسٹ جھپکے گا یا پہلے ایران جھپکے گا، اور ایک بڑا وشیس سا سائیکل چل پڑا ہوا ہے ایران کے درمیان اور جو باقی 5+1 پاورز ہیں۔ تو آئی ووڈ لائک کہ آپ سب سے پہلے ذرا اس پہ ڈسکشن کریں کہ ایران 2021 میں، مطلب جیسے کہ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ ابراہیم رئیسی کی حکومت آ چکی ہے، ایک انقلابی شخصیت ہیں اور ایز کمپیئر ٹو حسن روحانی، اور نئے فیسز ہیں اور ریولوشنری لوگ ہیں۔ تو ویئر ڈو یو تھنک کہ ایران اسٹینڈز ایٹ دی اینڈ آف 2021 اینڈ واٹ ہیز چینجڈ؟ یہ جو ایران کا موضوع ہے اس وقت جو چل رہا ہے، اس کے نا 2 sides آف دا کوئن ہیں۔ ایک چیز جو میڈیا میں سامنے نظر آ رہی ہے نا، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل وہاں سے دھمکی دے رہا ہے، جی، اور ایران کہتا ہے مجھے دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جی جی، اور اگر آپ مارو گے تو ہم بھی مار سکتے ہیں، جی بالکل ایسے، جی جی، بڑی ہیڈ لائنز بنی ہیں کہ ہیڈ لائنز پر۔ لیکن جی اس کا بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرتے چلیں ہم، کیونکہ میں بریف بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ایگریشن اسرائیل دکھا رہا ہے اپنے اسٹیٹمنٹس میں اب دکھا رہا ہے، جی جی، ایران کا رپلائی اتنا ہی سافٹ ہے۔ اچھا، یعنی کہ وہ میچ نہیں کر رہے، وہ میچ نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، حتیٰ کہ ایران نے یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ جب تک کہ گرین سگنل نہیں دے گا اسرائیل ول ناٹ اٹیک۔ ایران نہیں کر رہا ہے اس طرح سے بات۔ اسرائیل تو ٹارگیٹس بھی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ ہم نتانز پہ مار دیں گے، ہم یہاں مار دیں گے، ہم وہاں مار دیں گے، ہم گریڈز کو مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ ایران کی طرف سے جو کچھ اس طرح کی تصویریں بھی آئی آتی نا تھوڑا سا بھڑاس نکالنے والی کہ اسرائیل پہ، وہ بھی ایرانی آفیشیلی نہیں کر رہے ہیں، وہ ایران کے چاہنے والے اس طرح کے بنا کے کر دیتے ہیں چیزیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایران کی پرائرٹی ہے یہی ڈیل کو ریوائیو کرنا۔ اچھا،
ڈیل کو ریوائیو کرنے سے مراد ہے کہ سینکشنز کا خاتمہ ہو جانا کسی طرح سے، سینکشنز ختم ہو جائے. ٹھیک. کیونکہ جو اکنامک کرائسس ایران میں ہے، ایران کے لیے انبیریبل ہو گیا یہ اس وقت. اچھا. اگر یہ ڈیل کریش ہو جاتی ہے، نہیں بنتی ہے، تو ایران میں ریبیلین کے بہت بڑے چانسز پہلے بھی ہو چکے ہیں. جی انٹرنل. اب ہر بار تو آپ نہیں سنبھال سکتے ہو. جی بالکل ایسے، خصوصاً اگر اس میں شدت آ جائے. شدت ایک ہے، انفلٹریشن دوسرا ہے. انفلٹریشن دوسرا. نواز ظریف نے اپنی آخری فیز میں جو اس کا انٹرویو لیک ہوا، جس قاسم سلیمانی کے متعلق جو کہا، تو ابھی اسرائیلی ڈیفنس منسٹری یا کسی نے کہا ہے قاسم سلیمانی کو ہم نے مارا ہے. جی ایسے ہی ہے. 2-4 فخرزادے کو ہم نے مارا ہے. جی ایسے ہی ہے. اب تو ایڈمٹ کیا ہے. ایڈمٹ کیا انہوں نے. یعنی اس حد تک کہ انفلٹریشن جہاں پر ہو، سپاہ کے اندر انفلٹریشن ہو، اطلاعات کے اندر انفلٹریشن ہو، IRGC کے اندر، وہ کنٹری کے لیے بہت ٹف ہے جب ایک ففتھ کالم اندر اتنا مضبوط موجود بن ہو چکا ہے کہ وہ باہر جنگ لڑ سکے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اب ان کو ٹائم چاہیے اپنے آپ کو دوبارہ کلینزنگ کے لیے، انٹرنل کلینزنگ کے لیے، اور وہ ٹائم کے لیے ان کو یہ ڈیل کرنی ہے کسی طریقے سے. لیکن ایک سلوشن اور ہے ایران کے پاس جو آپ شاید ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا لوگوں کے، کہ چائنا نے انویٹیشن دیا ہے ایران کو $4 بلین اسٹریٹ اوے آن ٹیبل رکھنے کی بات کر دی تھی پچھلے سال. وہ جو 25 سال والی ڈیل تھی، 25 سال والی ڈیل. جی جی. رشیا کہہ رہا ہے کہ چائنا ایران ہم مل کر کے ایک بلاک بنا لیتے ہیں. جی. تو یہ تو بہت بہترین آپشن ہے. اگر آپ مثال الہی معیارات کے اوپر استقامت نہیں دکھا سکتے، آپ کو ڈیل ہی بنانی ہے، تو کیوں امریکہ سے P5+1 is equal to امریکہ. بالکل ایسے ہی. وہ یوروپ سب P5 کچھ نہیں ہے، +1 نہیں ہے، وہ امریکہ ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے. جی. تو آپ چائنا کی طرف چلے جائیں. جی. آسان ہے آپ کے لیے، آپ کا بارڈرز بھی ملتے ہیں، سی روٹ ڈائریکٹ ہیں، آپ ان کو انرجی دیں. چائنا کو انرجی چاہیے، آپ کو گڈ چاہیے، پروڈکشن فار انڈسٹریلائزیشن. آپ کے پاس ایگریکلچر اپنا خود ہے، آپ کے پاس انرجی ہے، آپ کی جو ضرورت ہے باقی چیزوں کی، ٹیکنالوجی کی، ہر چیز کی، وہ چائنا پورا کر دے گا، رشیا پورا کر دے گا آپ کے لیے. جی. تو یہ یعنی کہ $، کو کراس اوور کر سکتے ہیں ایرانی؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا. کرنسی چینج ہو جاتی ہے. جو آپ نے ایک بلاک بنا لیا، جی جی، تو کرنسی کا فیکٹر رہتا ہی نہیں. آپ ڈیل ہی نہیں، آپ نے ویسٹ سے کٹ آف کر دیا اپنے آپ کو. صحیح. آپ نے اپنا ایک انٹرنیٹ بنا لیا. صحیح. اب کویشچن یہ اٹھتا نا کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے. جی. $1 ملین کویشچن کہ جب ایک آپشن آپ کے پاس اویلیبل. مثال پاکستان ہے، جی، چائنا کے ساتھ اتنا بڑا ریلیشن، سی پیک سب کچھ، لیکن پھر بھی رجحان امریکہ کی طرف ہے. وہ ویزا امریکہ کی چاہیے. ٹھیک ہے. ایرانیوں کا بھی یہی پرابلم ہے کہ یہ مغرب نواز قوم ہے. مطلب یہ ویسٹ اورینٹڈ ہے، ان کا ماڈلز، ان کے آئیڈیلز ویسٹ ہیں. اچھا. لیکن آر یو ٹاکنگ اباؤٹ کہ ایک تو ہے جنرل پبلک، یعنی کہ وہ ان کا ڈریسنگ بھی ویسٹرن ہے، وہ ابھی بھی سارے پینٹ شرٹ ہی پہنتے ہیں، سارے ایرانی. ٹھیک ہے. وہ ایک انفلوئنس ہے، دیر از ایبسلیوٹلی نو کوشچن اباؤٹ اٹ. لیکن جو ایک ریولیوشنری بیچ میں کلاس ہے، جن کی وجہ سے ریولیوشن آیا ہے پچھلے 40 ایئرس سے، وہ اس کو چلا رہے ہیں. اب وہ ان کا تو رجحان امریکہ کی طرف نہیں ہے نا. نہیں، دیکھیں ریولیوشنری کلاس جو نظریاتی ہے نا، جس کو ہم کہیں گے نظریاتی، آئیڈیالوجیکل تھنکنگ ہے جس کی. جی جی. ٹھیک ہے. وہ 25% ہے، 25%. اچھا. یہ 25% کے اندر بھی نا شاید 5 یا 10% جو پریکٹیکلی انقلابی ہے، جو واقعی رہبر کے ساتھ شہید قاسم سلیمانی جیسی شخصیتیں ہیں، جو واقعی رہبر کے ساتھ محسن فخرزادہ تھے، اور اس طرح کی شخصیتیں جو ہوتی ہیں، یہ ہے. اب دیکھیں نا، انفلٹریشن سپاہ کے اندر ہی ہے نا، جس نے سپاہ کے بیسز اور اتنا بڑا مثال ایک پورا ویئر ہاؤس جس میں سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں، وہ ٹرک میں آ کر کے کوئی اٹھا کر کے لے جائے، نیوکلیر کے اسرائیل آ کر کے لے جائے، بارڈر کراس کرا دیں. ایران سے نکل کر کے 20 گھنٹہ ڈرائیو کر کے ٹرک بارڈر پہ جا کر کے عراقی بارڈر سے اس کو پاس کر دے باہر. جی ایسا ہی ہے. کتنا انفلٹریشن ہے آپ کا، ہر پوسٹ پہ، ہر چیک پوسٹ پہ آپ کا انفلٹریشن ہے. جی ایسا ہی ہے. تو یہ تو سارا کچھ جب اندر آپ انقلابی کی بات کریں تو پھر یہ تو اندر انفلٹریشن کہاں سے آیا؟ تو اگر آپ انقلابیوں میں بھی دیکھیں تو یہ مغرب نواز ہیں پریکٹیکلی. اب وہاں پریکٹیکلی جا کر کچھ ٹائم گزارے، آپ کو پتہ چلے گا انقلابی بھی جو ہوگا اس کی بھی خواہش ہوگی کہ ایک بار امریکہ کا ویزا مل جائے، ایک مرتبہ میں یوروپ دیکھ کر کے آ جاؤں، ایک مرتبہ لنڈن گھوم کر کے آ جاؤں. یعنی کہ ان کے اندر وہ مٹیریلزم ہے، بہت ہے ان کے اندر. اچھا عارف بھائی، ابھی ایک مجھے یاد ہے، وہ لطیفہ تو نہیں ہے. جی جی. کہ اچھا آپ ایران میں رہ چکے ہیں؟ ہاں، میں کافی آتا جاتا رہا ہوں ایران میں، کافی ٹائم گزارا ہے وہاں. اچھا.
क्योंकि ज़ाहिर तो भी जाना होता है, एक ईरानी ईरान से ही लंदन आया हुआ था, तो कोई उससे आशनाई हुई, तो वैसे मिल गया कहीं ऑफिस में हमारे ना काम पर, तो वो मैंने कहा अच्छा ईरानी है, इनकलाबी भी था बड़ा, ड्राइवर वगैरह ये सब कुछ। तो मैंने कहा शब जुमा आपको दुआए कुमैल में ले चलते हैं। तो मुझसे कहते हैं मैं हेरोड्स में जाने के लिए आया हूँ, मैं हाइड पार्क घूमने के लिए मैं फ्राइडे नाइट है मेरी, तो मैं इधर दुआए कुमैल पढ़ने तो नहीं आया हूँ। सही वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, हम जैसे लोग उनकी ये मगरिब नवाज हैं जी जी, ये चाहते हैं कि हमारा स्टेटस जो है ना वो वेस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छा करने में बेहतर माना जाएगा। अच्छा, यानी कि ये इनकी एक वो जो है अनायत भी इसके अंदर है थोड़ी सी, ये इनका असल मसला ये, वरना चाइना ने के दरवाजे तो खुले हुए ना, आप सॉल्व कर दे मसला। और चाइना एक खुलेआम एक यूएस का एक एनिमी है, इकोनॉमिक भी और सब कुछ। दुश्मन का दुश्मन तो आपका दोस्त है, सिंपल थियरी है। और आप दुश्मन से दोस्ती करना चाहते हो जिसके लिए खुद रहबर ने कहा है बाहर कि ये खयानत करेंगे आपके साथ, ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, अभी आप दिखा रहे हो कि हम स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं और हम जब तक के सैंक्शंस नहीं हटाओ, क्यों इसरार कर रहे हो आप इतना सैंक्शंस हटाने पे? कहें उनसे कि और सैंक्शंस लगाएं आप। We don't care। अल्लाह जैसे इमाम खोमेनी कहते थे मामी तो मानी, हम कर सकते हैं, हमें ज़हीच अमेरिका हिच, मुझे परवाह ही नहीं अमेरिका की। सही। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपने मेरे एक और सवाल जो मैं करना चाहता था, आपने उसका जवाब बिल्कुल अहेड ऑफ टाइम दे दिया, और वो यही था कि एक तरफ तो जैसे कि आपने शुरू में कहा कि अब एक अनडिनाइबल प्रेशर है ईरान के ऊपर इकोनॉमिक, ठीक है, और विच मीन्स के एक इंटरनल रिबेलियन का बहुत ज़्यादा चांस और प्रोबेबिलिटी है जी। लेकिन तो सवाल जो मैंने करना था और आपने तकरीबन उसका जवाब दे दिया ऑलरेडी, सवाल उस पर यही करना था कि फिर इतनी स्टबर्डनेस क्यों दिखा रहे हैं वो यानी कि नेगोशिएशंस के ऊपर, जबकि इतना ख़तरा भी है, इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी हुई है, इतने उन्होंने अपने जेम्स गंवा दिए हैं कासिम सुलेमानी जैसे। तो मैं यही सवाल करना था कि इतनी स्टबर्डनेस क्यों दिखा रहा है, तो उसका आपने काइंड ऑफ आंसर दे दिया है कि एक तो वो उनके अंदर वो एक लीनियंसी है टुवर्ड्स वेस्ट, और एक व्हाटएवर यू वांट कॉल इट यानी कॉम्प्लेक्स है उसका, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना वहाँ खुला हुआ है, और चाइना द एनिमी ऑफ योर एनिमी इज़ योर फ्रेंड, और वो भी एनिमी लाइक अ चाइना, यानी कि चाइना वो एक सुपर पावर है और कोई उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो इसराइल की, बस मैं लास्ट इसका एक टेल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि इसराइल के बिहेवियर में भी वी सॉ अ ड्रामेटिक चेंज इन 2021, कि इससे पहले अब इसराइल ने भी इतने खुल के चीज़ों को एडमिट नहीं किया था। कोविड ऑपरेशन तो वो पिछले 40 साल से कर रहा है, ये सबको पता है, लेकिन अब वो खुल के उसको एडमिट भी करता है, उसको ओन भी करता है, और एक बहुत ओपनली चैलेंज भी करता है। यानी कि मैंने खुद न्यूज़ पढ़ी है कि जी इसराइली डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने वो प्लान बना लिया ईरान को अटैक करने का, अपने यूएस से हम जाके अप्रूवल ले। तो इसराइल के जो बिहेवियर में ये एकदम इतनी जो गीदड़ से वो शेर बन गया है, वो ये कैसे हुआ? इसकी कई वजूहात हैं। एक तो इसराइल को जो अरबों का सपोर्ट मिला है, अच्छा, तो उसको एक प्रॉक्सी लैंड मिल गई है जो कुछ भी करना है। जी जी सही। लेकिन वो फिर भी ईरान की रेंज में है, कुछ भी करें, टेल अवीव ईरान की रेंज में, हिजबुल्लाह की रेंज में है। जी जी। तो उनके लिए एक थ्रेट तो है कि वो ये जंग जीत नहीं सकते इसराइली, और इसराइल के जो एलाइज हैं ना वो तो बहुत जल्दी साफ हो जाएंगे, दुबई वगैरह ये सारी कंट्री तो बचती नहीं जंग में। तो ये इस वक्त जो है ना एग्रेशन, ये सिर्फ एक आई वॉश है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि ईरान को प्रेशर में डाल के वो शराइत को मनवाना है अमेरिका ने जो एग्रीमेंट में करना चाहता है अमेरिका, एडिशनल कंडीशंस, यानी कि इस जो वो कहते हैं लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डील, बार बार ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जिसमें दो उनके मेन पॉइंट्स है कि एक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करें ईरान, और दूसरा हिजबुल्लाह, हमास और यमन को सपोर्ट करना बंद कर दें। ये ठीक, दो क्लॉजेस जो मेन हैं जी, ये एक्सटेंशन थी ना, एक्सटेंशन के ऊपर जो 2018 वाली डील को एक्सटेंड किया उन्होंने, वो यही थी एक्सटेंशन। तो ये एक प्रेशर बनाते हैं इसराइल से कि ये खतरा आपको है, जल्दी डील बनाएं आप। जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ईरान भी उसी तरह की पॉलिसीज, ईरान माहिर है नेगोशिएशंस में, ये एक्सपर्ट्स इन नेगोशिएशन, वो भी इसी तरह से स्टैंड लेता है ताकि अमेरिका थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाए। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ये डील बनेगी जरूर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं मतलब हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली गेम चल रही है। ये वो है कि कहाँ आकर के ये ऊंट किस समत बैठता है, आकर के कहीं ना कहीं बैठ करके इसको ये सॉर्ट आउट कर लेंगे, वो करेंगे यहाँ पर ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। एक और जो लास्ट इशू है मिडल ईस्ट के हवाले से, और ये भी बिल्कुल साल के एंड में जाके ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, वो है सऊदी अरेबिया का। और आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा कि जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में देखा कि जब सऊदी अरेबिया की मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी तो मैं अपनी आंखों में यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कोई मुंबई में कोई कॉन्सर्ट हो रहा है या ये
سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے, یعنی کہ فلم سٹارز بلوائے گئے وہاں پہ اور مثلاً کانسرٹس ہوئے, ڈانس ہوا. یہ سعودیہ کا چہرہ جو ہے یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. ایون دا پیپل ہو ہیڈ اے سافٹ کارنر ٹورڈ سعودی عربیہ, ایون دے آر سرپرائزڈ, ٹھیک ہے, ان پاکستان. تو یہ کیا چینج ہے اور اس کا پیچھے کیا مقصد ہے؟ اب سعودیہ 2021 2022 میں کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ سعودیہ میں جو لبرلزم کا ویو ہے نا, یہ ایکچولی چینج نہیں ہے, یہ جلد کے پیچھے وہی تھا جو پہلے سے تھا. وہ ایک لطیفہ ہے بڑا اچھا, کیونکہ آپ نائٹ میں بھی بیٹھے نیو ایئر کی. ہاں جی جی, ہمارے پاس, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا لمبی بات کریں. وہ ایک سردار تھا پنجابی نا کینیڈا میں, جی جی, تو اس کے نوکری چلی گئی. ہاں ہاں, تو وہ بڑا پریشان تھا کہ یار مجھے نوکری نہیں ملتی, سوسائڈ کرنے جا رہا تھا. ٹھیک, سمندر کے کنارے سوسائڈ کرنے جا رہا تھا. تو اس کو کسی نے آ کے پیچھے سے پکڑا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ میرے پاس نوکری نہیں. کہا ایک جاب ہے میرے پاس, کرو گے؟ ہاں کہ ہمارا ایک سرکس ہے, ہاں ہاں, اس میں جو ہے نا شیر جو ہے وہ بھاگ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو ہم شیر کا لباس بنا پہناتے دیں ہیں, گے. ہاں جی آپ نے بس شیر کی طرح آنا ہے اور یہ کام کرنا ہے. اس کے اتنے ڈالر ملیں گے آپ کو. جی جی, کہتا ہے کوئی نہیں, چلو مسئلہ نہیں ہے. ہاں, مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ یہ کام کرنے لگا, روز اس کو لے جاتے ہیں اندر شیر کے, وہ اپنے کرتب دکھاتا ہے, کرتب دکھاتا آ جاتا ہے. ایک دن جو کیئر ٹیکر تھا اس وقت پہ ایک اور شیر چیتا بھی تھا. ہاں ہاں, غلطی سے اس نے اس کے پنجرے کے بدلے جو ہے نا وہ چیتے والے پنجرے میں اس کو ڈال دیا. اب یہ تو ڈر گیا کہ یہ تو اصلی چیتا ہے, یہ تو سونگ لے گا مجھے, کہ اس کے اندر تو جلد کے نیچے تو کوئی کچھ اور ہے. ہاں جی, کوئی اور ہے. ہاں جی, تو وہ چیتا اس کے قریب آنے لگا بڑا, ہاں جی, اپنی فارم میں. تو یہ بڑا آنکھیں بند کر کے جو ہے نا ایک دم سے سکڑ کے سمٹ کے بیٹھ گیا. اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ ایسی امبالہ سے ہو کہ پٹیالہ سے. یعنی کہ وہ چیتا بھی وہی تھا, انڈر دا اسکن وہی تھا. تو یہ سارے کے سارے جو سعودی میں ہے نا, یہ سارے کے سارے اندر سے جتنے جو متوے بنتے تھے, ہاں ہاں, یہ جو اتنے مفتی بنتے تھے, یہ سارے جو شیخین تھے, یہ سارے کے سارے اندر سے لبرل ہی تھے. ٹھیک, ان کے اوپر انفورس کیا گیا تھا وہابزم اور شدت. اب وہ جل ہٹا دی ہیں, اب اصلی چہرہ جو اس کی ہٹا دی, وہ نیچے امبالہ والے نکل آئے, وہ نکل آئے. تو اب یہ سارے وہی آگے نیچے. لیکن یہاں جو ایک نقطہ ہے نا, کیونکہ چلے وقت بھی کم ہے, تو مسئلہ سعودی کا نہیں ہے کہ سعودی لبرل بنتا جا رہا ہے. مسئلہ یہ جو سعودی نواز اور سعودی کے جو بلائنڈ فالوورز دنیا میں موجود تھے, صومالیہ, سودان, پاکستان, افغانستان, جو حرمین شرفین خادمین, وہ جماعتیں جن پہ خود سعودی نے اب بین لگا دیا ہے, جو سعودی کی حامی جماعتیں, تبلیغی جماعت, دیوبندی اور یہ سارے. تو اب کم از کم ان کو تو کھوپڑیاں ان کی چلنی چاہیے نا, کہ جن کے لیے ہم سب کچھ کر رہے تھے, جن کے لیے ہم نے اتنی بے قصوروں کی جانیں لے لی, جی جی, بندے مار دیے, آج وہ تو دین سے ہی باہر ہے سامنے. جی جی, کیا یہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت نا؟ یہ ایک کوشچن ہے جو بہت بڑا ہونا چاہیے. اصل کے وہ تو ٹھیک ہے غرق ہو جائیں گے, ہاں جی, اب ان کو برات تو کرو آپ لوگ, کم از کم اپنی قوم کو تو بتاؤ کہ نہیں یہ نہیں ہے سعودی, یہ تو جس کے پیچھے ہم تھے یہ غلط نکلے. لیکن عربک ود آل ڈیو رسپیکٹ اس کا تھوڑا بہت ریئیکشن آیا ہے پاکستان میں, ایون فرام دا دیوبندی سرکلز. مثلا ان کے جو مفتیان اعظم ہیں, انہوں نے وہ جیسے کہ آپ نے ورڈ یوز کیا برات کا, انہوں نے کچھ برات کا اعلان کیا ہے. کیونکہ میں نے جیسے کہ میں نے خود کہا ابھی شروع میں کہ سعودی عرب کا جو بیہیویئر ہے, یہ ایون جو سعودی پرو لوگ تھے, جو پرو سعودی لوگ تھے, ان کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا. تو کچھ ان میں سے آوازیں آبویسلی اس لیول پر تو نہیں ہے جس لیول پہ سعودیہ نے وہ کیا ہے کام, لیکن کچھ میرے خیال سے, میں صرف اپنے 4 سینٹس ایڈ کر رہا ہوں, کہ کچھ ان کے جو ہیں لوگ, انہوں نے ریئیکشن دیا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے. اور مے بی شاید آئی ایم ناٹ شیور کہ اسی کے ریئیکشن میں تبلیغی جماعت وغیرہ پہ پابندی لگی ہے کہ لیکن ظاہری بات ہے کہ مطلب بہت بڑی آبادی ہے پاکستان میں جو کہ سعودی نواز اور پرو سعودی ہیں, تو اس لحاظ سے ایک ریشیو جو بنتی ہے وہ بہت کم ہے, جو ریئیکشن کی ریشیو ہے. یعنی کہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مطلب ایک سوچنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پچھلے 70 سال سے سعودیہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اب مطلب لیکن میرا پھر سوال وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, اور یہ مطلب ہمارا لاسٹ سوال ہے تقریباً, کہ کیا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ جلد کے نیچے سارے وہ پٹیالہ اور امبالہ والے تھے, یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی بات. لیکن یہ مطلب what do they want to gain out of it, یعنی کہ کیا چاہتے کیا ہیں اس سے, کو یہ جلد آج کیوں اتاری ہے انہوں نے 2021 میں؟ کہا تو بن سلمان نے خود کہا نا, برطانیہ نے ہمیں کہا تھا کہ وہابی بن جاؤ, وہابی بن گئے. آج مغرب نے ہمیں کہا لبرل بن جاؤ, ہم لبرل بن گئے.
اچھا اس نے یہاں یہ خود ایڈمٹ کیا ہے؟ خود ایڈمٹ کیا ہے. یہ تو اپنی MBS کی انٹرویو میں کہا ہے بن سلمان نے. اچھا ان کا جو ٹی وی چینل ہے اس پہ کہا ہے آ کر, اور پھر کہا ہے کہ ہم دبئی کو بیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس سے آگے نکلنا چاہتے ہیں, اپنی اکنامی کو جو ہے عیاشی کی طرف لے جائیں گے. جی 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 جی. تو بن سلمان تو ویسے ہی عیاش رہا ہے پہلے سے, جی ایسا ہی ہے, ساری اسی کے ہاتھ میں. جی وہ باپ تو ایک ٹوکن کے طور پہ ہی ہے بس. ہاں جی بالکل ڈیڈ ہے سمجھو, ایک جی جی لاش ہے صرف, نہ مر بھی جائے گا تو اس کو ویسے ہی رکھیں گے وہ. جی جی میرے خیال ہے اس کا کوئی ویکس ووکس لگا کے اس کو وہیں بٹھائی رکھیں گے وہ, تاکہ کوئی چینج آئے نہیں اندر کہ کون بنے گا بادشاہ شاہ. تو یہ تو ان کا تو کلیئر اب ایک پالیسی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے اسی طرف جانا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ عارف صاحب آپ کے ٹائم کا. میں چاہتا ہوں ایک کلوزنگ نوٹ کے طور پہ, ٹھیک ہے, اب نیو ایئر نائٹ تو ختم ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے باہر تھوڑا شور و غل بھی کم ہو گیا ہے. ایک میں چاہوں گا کہ اوور آل آپ ایک اپنی فیڈ بیک ایک سمرائز کریں کہ گلوبلی اسپیشلی فرام اے مسلم امہ پوائنٹ آف ویو, جیسے مڈل ایسٹ کی بات کی ہم نے, ایران کی بات کی, اسرائیل کی, انڈیا کی, پاکستان کی, کہ ویئر ڈو یو سی آور سیلوز ان 2022, یا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں چینج کرنی چاہیے, کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ایز اے مسلم اوور آل ان جنرل. دیکھیے مسلمانوں کو ایک تو بہت ضروری ہے کہ آگاہی اور بیداری ان جنرل بات کریں تو اس کو بڑھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں میں, کہ فیکٹ سے آگاہ ہو. اور یہ آگاہی اور بیداری کیسے بڑھے گی؟ ایک تو علماء ہے جن کا کام ہے, دوسرا میڈیا ہے جس کے ذریعے آج سب کچھ سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے, سب کچھ میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ان شعبوں میں مسلمان کتنا پیچھے ہیں. ہم سارے مغربی میڈیا پر بیٹھ کر کے مرد آباد امریکہ کے نعرے لگاتے ہیں, فیس بک پہ اور ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر, اور ٹویٹر اور فیس بک. امریکہ میں بھی کوئی ان کے خلاف امریکی بولتا ہے اس کے بھی اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں, تو مسلمان کو کہاں سے چھوڑنے والے. ٹرمپ کا بین کر دیا تو اس کے بعد کیا رہے گا؟ یعنی مسلمانوں کو اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے یا خود بیدار ہونے کے لیے اپنے انفراسٹرکچر کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا. بالکل فرام دا روٹ سے اپنی اکنامی کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا. مثال ایک حلال بیسڈ اکنامی بنائیں جو بن سکتی ہے, فری آف ربا اینڈ انٹرسٹ اینڈ ایوری تھنگ. ہر چیز حلال بیسڈ اکنامی بنا لے جو مسلم ٹو مسلم ڈیلنگ ہو. اپنے میڈیا, اب انڈیا میں آج ایک بڑی مشکل کیا ہے, مثال آپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے ایک پروگرام بنا کر پیش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ یہاں سے پیش کر رہے ہیں اس لیے کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو, لیکن یہی پروگرام انڈیا سے کریں گے آپ کو روک دے گا. جی ایسے ہی, کیونکہ آپ کا اپنا کوئی میڈیا ہے ہی نہیں وہاں جو باہر تک آواز پہنچائے. جو بالکل 200 ملین مسلمانوں نے نہ میڈیا بنایا, جی جی صرف لنگر چلائے. جی ایسا ہی ہے, بالکل صحیح, اور کچھ بھی نہیں کیا. جی جی ایک بالکل ایک ریالٹی ہے. سکون سے بیٹھے رہے, نہ اپنا ایجوکیشن میں بھی مسلمان دیکھیں تو بہت پیچھے ہیں. وہ انہیں کا لیگل, انہیں کا ایجوکیشن, سب کچھ انہیں کا چل رہا ہے. سب نوکر غلامی پیشہ, بالکل لیبر اسی طرح سے بنے ہوئے وہاں پر. تو اب یہاں سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہیے, اور ٹیکنالوجی, میڈیا, ان فیلڈز میں, ان شعبوں میں استقلال, انڈیپینڈنسی آنی چاہیے اور ہم ڈومینیٹ کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. کل کو مثال اگر یوٹیوب ہے تو یوٹیوب کے پیرلل میں آپ کا ہونا چاہیے مسلمانوں کا کچھ. جی اگر سوشل میڈیا ہے تو مسلمانوں, جیسے چائنا نے نہیں کیا یہ کام, چائنا نے کیا یہ کام, سارا اپنا, ان کا سرچ انجن اپنے, سب کچھ اپنا ہے, وہ تو الاؤ ہی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. اور آج ہم یہ ترویج کرتے ہیں کہ مسلمان یوٹیوب پہ جائیں, ہم ساری کوشش کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ اپنے سارے کام کریں. جی ایسا ہی ہے, کیونکہ دنیا وہاں بیٹھی, اور چائنا نان ڈیموکریٹک کنٹری ہے بائی دی وے, ٹھیک ہے, دنیا وہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہمیں کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور ایک بڑی کام جو استاد محترم سید جواد نقوی حافظ اللہ علیہ نے پاکستان میں کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بنیادی کام ہے جس سے مشکلات حل ہوگی, وہ ہے وحدت, یونٹی. یعنی تفرقہ جب تک ختم نہیں ہوگا ہم کوئی بڑے سٹیپس اٹھا نہیں, ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. اگر بریلوی اپنا سوشل میڈیا بنا لیں گے تو دیوبندی کہے گا میں کیوں جاؤں گا اس پہ. شیعہ اپنا یوٹیوب بنا لیں تو سنی کہے گا. اور کرتے بھی, کسی نے شیعہ ٹیوب بنا لیا. شیعہ ٹیوب کیا ہے؟ آپ امت مسلمہ کے بارے میں سوچیں, اپنے اس کوکون سے باہر نکلیں. بالکل صحیح, یہ فرقے کا جلد اتارے اوپر سے. ہاں جی بالکل ایسے, وحدت کریں. اگر اللہ کو مانتے ہیں ایک اللہ ہے تو پھر یہ ختم ہو جانی چاہیے. اور یہ بہت بڑا اقدام ہے جو پاکستان میں ہوا. بڑی خوشی ہوتی دیکھ کر کے کہ جس طرح سے کانفرنسز میں بڑے بڑے اہل سنت اور دیگر 2021 میں بہت بڑی مفتی آتے ہیں اور یہاں پر مل کر کے وحدت کی. یہ ایک بہت امید ہے ساری دنیا میں, ساری دنیا میں اس سے ایک امید ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اس کو ہم نے امپاسبل سمجھا تھا کہ شیعہ سنی کبھی ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے. ماشاءاللہ وہ سید جواد نقوی صاحب نے اس کو ثابت کیا, دیکھا, اس کو ثابت کر. میں
یعنی بلا مبالغہ، یعنی کوئی اس میں جذباتی بات نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اگر کوئی آپ کمپٹیشن رکھ لیں یا کوئی ایوارڈ رکھ لیں، پرائزز رکھ لیں، تو 2021 میں اردو اسپیکنگ زبان کے 500 ملین پلس مخاطب دنیا میں، یعنی میکسیمم سننے والے دنیا میں مسلمانوں کے اندر اگر کوئی زبان سننے والے ہیں تو وہ اردو اسپیکنگ ہے. اچھا، آپ حساب لگا لیں، پاکستان میں 200 ملین، انڈیا کے اندر 200 ملین، 400 تو یہی ہو گئے، ایران عراق لگا تو 600-700 ملین تک چلا جاتا ہے 1.2 بلین کی آبادی کے اندر. جی جی جی. تو میکسیمم آپ کا ٹارگٹ آڈینس تو اردو اسپیکنگ ہے، 1 ارب تک چلا گیا. اور اردو اسپیکنگ زبان میں اگر ٹاپ موسٹ کوئی عالم دین رہا ہے جس نے سمجھ، شعور اور بروز، یعنی کرنٹ افیئرز اور کانٹمپرری ایشوز کے ساتھ مسائل کو پیش کیا ہے اور عملی اقدامات کیے ہیں، تو وہ استاد سید جواد نقوی حافظ اللہ علیہ. جی جی، there's no doubt. اور یہ نمبر 1 پوزیشن پہ ہے، تو میں کہوں گا نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 پہ کوئی ہے ہی نہیں. جی ایسا ہی ہے، یعنی کہ وہ جو رنر اپ ہے وہ 10th پہ ہے، شاید 10th پہ بھی نہیں ہے، کوئی رنر اپ ہی نہیں ہے، کوئی رنر اپ ہی نہیں ہے. صحیح، کوئی آتا ہی نہیں ہے اس میدان میں نا. یہ وہ ریس کا میدان ہے، اس میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. he is the only one and he is the number 1. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. میں سمجھتا ہوں یہی پاکستان کے لیے، اگر کچھ اور ساری چیزیں نیگیٹو ہو بھی، تو یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے پاکستان کے لیے کہ یہ ایک نعمت جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو اس سال میں بھی دیکھا، پہلے بھی دیکھا کہ ہر سال رشد ارتقا جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. 2022 میں بھی یہی امید ہے کہ یہ آگے بڑھے گا. میں جو یہاں پہ ایک اینڈ آف دا پروگرام میں ایک ایڈوائس کہہ لیں یا ایک سجیشن کہہ لیں، وہ سارے مسلمانوں کو جو اردو اسپیکنگ ہے، بالخصوص ویسٹ میں بھی، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، کہ آپ اپنی آنکھوں سے، میرا بھی آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیارت کرنی ہوتی ہے ایک طریقے سے. جی جی جی. کہ ایک مرکز ہے، انسان کو انرجی ملتی ہے، انسان ریجوینیٹ ہو جاتا ہے. جی، گزار کر کے ایک انرجی مل جاتی ہے وہاں. تو آئیں، اس کا مشاہدہ کریں، اسے دیکھیں، اور اپنی ساری توانائی، اپنا سارا تعاون جو ہے، چاہے سکلز ہو، ٹیلنٹ ہو، مال ہو، جو بھی ہو، وہ اس ادارے کے ساتھ، اس کاز کے ساتھ، ان کے توسط سے لگا دیں، اس مشن سے. اس مشن کے ساتھ. مشن تو وہی الہی مشن ہے، وہی انبیاء کا مشن ہے. بالکل ایسے ہی. توسط یہی ہے، یعنی یہ ذریعہ بنا دیں. میں اس ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہتا ہوں کہ یہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور روز قیامت اگر کسی کا ضائع ہو جائے نا، تو وہ میری گریبان پکڑ لیں، اتنی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت کہ یہ ایک 2022 کے اندر ایک وے فارورڈ مسلمانوں کے لیے، اردو اسپیکنگ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ پروگرام اردو اسپیکنگ میں ہو رہا ہے، اور یہ فکر انگلش میں بھی جا سکتی ہے، فکر دوسری زبانوں میں بھی جا سکتی ہے. جی جی. دوسری زبانوں میں بھی ایسے موٹیویٹ کر سکتی ہے لوگوں کو، وہاں بھی لوگ انسپائر ہو کر کے اپنی زبان میں ایسی شخصیتیں بن سکتی ہیں وہاں پر. تو یہ ایک چیز کو ہمیں ایک ٹیک اوے لے کر کے جانا چاہیے. 2022 میں جہاں مایوسی تھی، وہاں ایک امید بھی تھی. بالکل. اور یہ ایک بڑا نقطہ میں ایڈ کر دوں یہاں پہ کہ یہ جو کام استاد محترم نے کیا ہے، یہ بنا ایران کے سپورٹ کے کیا ہے. اچھا. ہر شیعہ ادارہ یہی کچھ چاہتا ہے کہ ایران ہماری مدد کرے. جی جی جی. اور ایک ہمارا ہمیشہ سے جیسے ہر اہل سنت دیوبندی چاہتا ہے کہ سعودی ہماری مدد کرے، یہ چاہتا ہے. لیکن یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ ایران نے کچھ بھی نہیں کیا یہاں پر. جی ایسا ہی، کچھ بھی نہیں کیا یہاں پہ، کوئی سپورٹ نہیں کیا. اب تو جو غیر شیعہ ہیں وہ بھی اس بات کو اعتراف کر رہے ہیں، اور ایون جو لوگ اس طرح کی، اگر ایران نے کیا ہوتا تو اتنے اہل سنت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی بکس کھول کے نہیں دیکھی ہے، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، دلیل یہ ہے کہ اتنے غیر شیعہ علماء جو جمع ہوتے ہیں نا، جی جی، یہ اسی بیس پہ جمع ہوتے ہیں کہ ان کو بھی یقین ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی لابی، کوئی ایون فیکلٹی میں اہل سنت پروفیسرز موجود ہیں. جی، یہ نہیں ہے کوئی پیچھے، یہ ایک پاکستانیوں کا کام ہے، ایک ملت کا کام. ایک ملت جب یہ کام کر سکتی ہے تو اس کے آگے بہت کچھ کر سکتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویری گڈ. تو آئی تھنک دا اسٹینڈرڈ کین گو، دا فلیگ کین گو ان دا ہینڈز آف پاکستان. امت مسلمہ کے لیے اگر وہ تھوڑا سا شعور پیدا کریں اور اپنے تعصب کو اور اپنے اندر کے پریجوڈس کو نکال کر کے حق کو جیسا حق ہے اس طرح سے دیکھیں، تو امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا ڈائریکشن اور ایک there is a big light at the end of the tunnel. ماشاءاللہ. بہت شکریہ عارف بھائی. اور ایک بہت پازیٹیو نوٹ پہ عارف بھائی نے ریپ اپ کیا، اور کہ 2021 میں جو کچھ ہوا، ظاہری بات ہے بہت ٹریجک حالات تھے اور بہت اپس اینڈ ڈاؤنس تھے.
मतलब पेंडेमिक्स थे और ईरान के हालात और जियोपॉलिटिकल जो हालात हैं, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हुआ जुल्म व सितम, कश्मीर में जो हो रहा है, इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान में जो आरिफ भाई ने अभी बताया कि एक सिल्वर लाइनिंग ये थी कि इन सब चीज़ों में, इन सब ट्रेजेडीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुईं, और अगर हम उनको देखें तो वो कुछ अच्छी चीज़ों का इम्पैक्ट इंशाल्लाह आने वाले सालों में बहुत बड़ा होगा। जैसे कि आरिफ भाई ने बताया कि यूनिटी के ऊपर जो काम हुआ पाकिस्तान में, वो चंद साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपने टाइम निकाला और आपने यस न्यू ईयर नाइट पे आपने यहाँ पे आए और आपने इस तरह की डिस्कशन में हमारी हेल्प की। उम्मीद है नाजरीन कि आपको भी हमारा शो पसंद आया होगा, और प्लीज़ ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हम आपकी खिदमत में इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम लाते रहेंगे। बेसत न्यूज़ की तरफ से मुझे फैसल हसन को और सईद आरिफ रिजवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।